अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे जितनी भी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मुल्क में मुसलमान मौजूद हैं उन सबको हज मुबारक। और एक ऐसा दिन जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि एक के बाद एक पूरी होती है, फिर दूसरी ख्वाहिश कि उसके दिल में जो है वो एकदम जन्म ले लेती है ख्वाहिश की ये ख्वाहिश अब पूरी हो जाए। अल्लाह भैया ये तो तूने कर दिया, अच्छा जी, अच्छी नौकरी तो तूने दिला दी, अच्छे नंबर तो तू ले आया, लेकिन बस अब अच्छी लड़की मिलवा दे और अच्छा घर दिलवा दे, अच्छी गाड़ी दिलवा दे। ये ख्वाहिशात का सिलसिला कभी ख़त्म एक्चुअली होता ही नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ना जाने बचपन से लेकर अब तक जो भी आपकी उम्र है आपने कितनी ज़्यादा ख्वाहिशात की होंगी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, दुआएं की होंगी। और हर किसी की ख्वाहिशात का जो मेयार है वो अलग होता है। किसी को ज़िंदगी से कुछ चाहिए, किसी को ज़िंदगी से कुछ चाहिए, किसी को अपनी छत चाहिए, किसी को कोई बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे वो उसकी ज़िंदगी गुजरी उस तरह उसकी बच्चों की ज़िंदगी ना गुजरी हो। बेटियां अपने घर की हो जाएं, उनको अच्छे से उनकी शादी कर सकें, उनको जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम उन्हें दे सकें। और अपने बच्चों की औलाद को गोदों में खिला सकें। मतलब ख्वाहिशें ऐसी हैं कि आपकी जब तक आप कब्र के अंदर पैर नहीं रख लेते तब तक आपकी ख्वाहिशात होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर इन सारे लोगों में अगर आप मुसलमानों से पूछेंगे तो उनकी एक ख्वाहिश ऐसी है जो कॉमन है, और वो ख्वाहिश है कि हज अदा कर लें, वो उम्रे पर चले जाएं, अल्लाह का घर देख लें। ये हर उस मुसलमान की ख्वाहिश है जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब में पैसा नहीं भी है तब भी वो यही ख्वाहिश करता है अल्लाह ताला से कि कुछ ऐसा वसीला बन जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि मैं तेरा घर देख लूँ। और सीरियसली ये बात ये है कि जिसको अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है उससे पैसे का ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं जो जा ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना, जब आपके नसीब में लिखा है तभी आपने पहुंचना है और अल्लाह का घर देखना है। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले साल जब साल शुरू हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हज की ख्वाहिश की और उन्होंने तैयारी पकड़ी और उनको लग रहा था कि इस दफ़ा वो हज पे जा पाएंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ, दुनिया उथल से पुथल हो गई। और ये हज जो इस दफ़ा वाला हज वो ऐसा हज है जो हम हमेशा याद रखेंगे। मतलब कि इस दफ़ा खाली मुकामी लोग ही हज पर जा सकते हैं और जो हमारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं या किसी भी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ख्वाहिश हज की थी, इस साल वो हज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अगर मैं आपको क्लिप्स दिखा सकूं, कुछ हैं हमारे पास क्लिप्स। हम जो है जो भी वहाँ से हमें क्लिप्स मिली हैं हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। अभी शामिल हुई है। मैंने कल एक तस्वीर देखी थी। हाँ, अच्छा, आज तवाफ़ की क्लिप्स नहीं दिखाई जा रही अभी, तो हमारे पास यही क्लिप्स हैं जो हमें मिली हैं वहाँ से। हाँ जी, वापस आएँ। मुझे यही है कि तवाफ़ ज़ाहिर है जो मैं देख रही थी इंस्टा पर, उसमें ये था कि काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं। जिस तरह हम जुड़े हुए होते थे, करीब होते थे और हज मतलब कर रहे होते थे, तवाफ़ हो रहा होता था खाना काबा के इर्द गिर्द, वो वाली चीज़ अब नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज तो हो रहा है लेकिन वहाँ के मकामी लोगों को ही सिर्फ इजाज़त है। ट्रैवल आजकल आपको पता है ट्रैवल करना कितना ख़तरनाक है, ख़तरे से खाली नहीं है। आज हमने अपने प्रोग्राम का सिलसिला वही रखा है कि चलो जा नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम पुरानी यादें तो ताज़ा कर सकते हैं जो आपस में बैठकर हमने एक दूसरे से हज की, उम्रे की बातें सुनी हैं। वो एक्सपीरियंसेस हम एक दूसरे से शेयर तो कर सकते हैं, तो इससे ही हमारा दिल खुश हो जाएगा। वरना मतलब एक एक्साइटमेंट होती है हज पे जाने की, उम्रे पे जाने की, और जिस फैमिली मेम्बर के लोग हज पे जा रहे होते हैं वो फैमिली भी बहुत
فخریہ سب کو بتا رہی ہوتی کہ میری فیملی کے میں میرے ابو حج پہ جا رہے ہیں, میری امی حج پہ جا رہی ہیں, تو وہ ایک پورا خاندان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنا, اور یہ پورا ایک ہمارا ٹریڈیشن کسٹم بنا ہوا ہے کہ جب بھی حج عمرے پر کوئی جا رہا ہوتا ہے خاندان کا فرد, تو سارے خاندان والے اسے خدا حافظ کہنے آتے ہیں. اور میں نے بھی مطلب اپنی زندگی میں ایک دفعہ عمرہ کیا ہے, اور عمرے پہ جانے کا صحرا ایکچولی میں اپنی ساس کو دیتی ہوں کیونکہ وہ کافی عمرے انہوں نے کیے, اور حج بھی کیا الحمدللہ. اور وہ زبردستی کر کے نا بچوں کو کہتی تھی بس اپنے ٹائم سے, اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالو تو ہمیں جانا پڑے گا. اور واقعی ہی جب ہم لوگ گئے ہیں عمرے پر تو وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ ایک دفعہ جاتے ہو, آپ کا دل چاہتا ہے دوبارہ واپس جاؤ. وہ خود آپ کو جگہ اتنی اٹریکٹ کری ہوتی ہے, آپ کو پہلی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جب پہلی دفعہ وہاں پہنچو گے تو کیا ہوگا, لیکن جب آپ واپس آتے ہو پھر آپ کا دل جو ہے ایسا لگتا ہے وہیں آپ چھوڑ کر آ گئے. اور آپ کو جو اٹریکشن ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ بار بار ہمیں بلاتا ہے. تو ہم ہر سال یہی نیت کرتے ہیں اچھا اب اس دفعہ حج کریں گے, اب اس دفعہ حج کریں گے, مگر ایکچولی جب آپ کا بلاوا آتا ہے تبھی آپ کو حج پہ بلایا جاتا ہے. آج ہمارے پاس یہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمرہ کر کر آئے ہیں, جو حج کر کر آئے ہیں, جو اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں گے. اور کوئی بات نہیں, اس سال نہیں تو انشاءاللہ اگلے سال صحیح آپ کے نصیب میں بھی یہ خوبصورت ٹریول جسے ہم حج کہتے ہیں, یہ خوبصورت عبادت جو ہم پر فرض ہے, یہ ضرور آپ کے نصیب میں آئے گی. امید کا دامن نہیں چھوڑیے. ایک چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے کل رات کو ایک بہت ضروری چیز جو کہ میں سمجھتی ہوں اپنا فرض ادا کرنا, ہم اکثر ہوتا ہے میں سنتی آئی ہوں جب سے میں نے مطلب ایک ہوش سنبھالا ہے کہ بکرے کی کھالے فلانا پارٹی کو دیں, بکرے کی کھالے فلانا پارٹی کو دیں. تو اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مگر جیسے جیسے آپ کو شعور آیا تو بہت سارے لوگوں کی مدد سے, اپنے ایکسپیرینسز کی مدد سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ہاں ہمیں اپنے جو کھالے ہیں یا ہمیں جو اپنے صدقات خیرات ہیں وہ کہاں دینی چاہیے. کل مجھے فون آیا عظمیٰ گیلانی صاحبہ, ہماری بہت مشہور ایکٹریس, لیجنڈری ایکٹریس, مطلب لائک اگر کسی نے ایکٹنگ سیکھنی ہے تو ان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھیں. وہ آسٹریلیا میں آج کل مقیم ہے, اور اگر میں آپ کو بتاتی چلوں ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا. ان کی ایک زندگی کی ایک کہانی ہے باقاعدہ پوری, اور وہ موت کے منہ سے کیسے بچی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کو کس طرح سپورٹ ملی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں انہوں نے اپنا علاج کرایا تھا, اور وہاں انہوں نے دیکھا ہے غریب غربا جو لوگ تھے ان کا کس طرح علاج ہو رہا تھا. تو اسی لیے انہوں نے یہ مجھ سے کل ریکویسٹ کی ہے کہ ندا میرا ساتھ دو اس طرح کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہمیں جو جینوئن ادارے ہیں ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور یہ ادارہ کتنا جینوئن ہے یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انہوں نے خود اپنے اوپر ان کی گزری ہے, تو انہوں نے وہ پورا جائزہ لیا ہے وہاں ہاسپٹل میں دیکھ کر کہ کیسے غریب لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ ہوتی ہے, اور اگر وہ کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے کیمو تھراپیز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, زندگی کی طرف کیسے واپس لایا جاتا ہے. آئیے میں ایک وہ ظاہر ہے آسٹریلیا میں وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سے, تو ایک وائس میسج فون کال کے تھرو انہوں نے کچھ کہا ہے, مل کر سنتے ہیں. السلام علیکم, میں عظمیٰ گیلانی بول رہی ہوں, اور بہت بہت شکریہ بیٹا ندا, آپ کا بہت شکریہ, اور ایئر وائی کا بھی بہت شکریہ. اصل میں جس چیز کے لیے یا جس کام کے لیے میں آپ سب سے مخاطب ہوں وہ یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنی قربانی اپنی کھالیں. یہ سب اگر آپ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کے ذریعے سے کریں تو میں بے حد آپ کی شکر گزار ہوں گی. اور اس کا ایک ریزن ہے کہ یہ بہت ڈیزرونگ آرگنائزیشن ہے. میں ذاتی طور پہ اس میں تجربہ کر چکی ہوں, کیونکہ جب 98 میں مجھ کو کینسر ہوا تھا تو میں ٹریٹمنٹ کے لیے یہیں گئی تھی, اور میں نے وہاں پر جو ایکسپیرینس کیے ہیں, جو تجربے کیے ہیں, اس کی بنا پر میں
ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہونا چاہتی ہوں. میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں اور میں یہاں پر شوکت خانم آسٹریلیا کے جو بورڈ ہے اس کی میں ڈائریکٹر ہوں, اور جتنا میری چھوٹی سی کیپیسٹی میں ان کے لیے کام کر سکتی ہوں وہ میں ساری زندگی کروں گی, کیونکہ میں ان کی بے حد احسان مند ہوں کہ جس طرح سے یہ غریبوں کی اور ہمارے ملک کے جو لوگ کر نہیں سکتے ہیں, یہ سب کچھ علاج نہیں کروا سکتے ہیں اور نہ علاج کروانے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, ان کو یہ شوکت خانم سہارا دیتا ہے. تو یہ بہت, اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو فائنینشلی ہم جتنا سپورٹ کریں اتنا ہمارے لیے بہت یہ نیکی ہوگی. اس نیکی میں حصہ لیجئے. جی, تو میں یہاں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی ایک دفعہ پھر کہ آپ اپنی کھالیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے دیجئے تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں اور اپنی جو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو کینسر ہے اور وہ غریب ہیں اور وہ نہیں اپنا علاج افورڈ کر سکتے تو ہم ان کا سہارا بن سکیں اپنی چھوٹے سے مدد کے ذریعے. جی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں میں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اس پاکیزہ جگہ کا ذکر کریں گے جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں اور جہاں وہ مقامات ہیں جو ہم نے بچپن سے لے کر اب تک پڑھے ہیں, سنے ہیں, مگر اگر ابھی تک ہم نے حج کا ایکسپیرینس نہیں کیا تو آئیے کچھ ایسے لوگوں سے وہ ایکسپیرینسز سنتے ہیں جو جب ہم حج کرنے جائیں تو وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں. آئیے آج کے خوبصورت دن کو ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں ذکر الہی کا اور ساتھ ساتھ اس کے گھر کا. گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. سارے مسلمانوں کو, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کو حج مبارک. اور یہاں یہ اسی چیز کو لے کر, اسی عبادت کو لے کر ڈسکس کرنا, طریقہ کار پوچھنا, ایک دوسرے سے ان کے ایکسپیرینسز شیئر کرنا, شاید وہی ہمارے دل کو سکون دے سکے گا, کیونکہ ظاہر ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں صرف ان کو ہی حج کی اجازت ہے اس سال, جو کووڈ-19 کرونا ہے اس کی وجہ سے. ہمارے پاس یہاں مختلف سیلیبریٹی گیسٹس موجود ہیں. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ کا. عالمہ السلام علیکم. وعلیکم. آپ کو خاص طور پہ یہاں اس لیے بٹھایا گیا کہ بس کسی کی زبان سے کچھ غلطی نہ ہو, آپ فوراً اس کو صحیح کر سکتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی آپ تو اسی چیز کے اندر ہیں اور آپ نے عمرے بھی کیے ہیں نا جی دفعہ. ہمارے ساتھ ہیں وقار ماشاءاللہ حاجی ہیں, حاجی وقار. میک اپ کے شوق کے علاوہ ایک ان کا سب سے بڑا شوق ہے کہ اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے لیے حج کریں جو نہیں بھی ہے نا وقار, کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ اپنی بیوی کو الگ لے کے گئے حج پہ ماشاءاللہ. 2016 میں گیا تھا. میری خواہش تھی ہاں شروع سے کہ ایک سٹوری ہوتی ہے نا پوری, کیونکہ جب شروع میں جب چھوٹے ہوتے ہیں اسپیشلی جب ہم جیسے جن کو میک اپ کا شوق ہوتا ہے جو تھوڑے عام لڑکوں سے ہٹ کے لڑکے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ میں سے کنیکشن کچھ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. کیونکہ جب شروع میں لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے یہ تو لڑکیوں جیسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یا ان کو میک اپ کا شوق ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان تو ہماری بات نہیں سمجھ سکتا, لیکن اللہ میاں سے تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو ہمارا بہت ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ میاں سے. اور جب آپ اللہ میاں کے گھر جاتے ہیں پہلی دفعہ تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میری ہمیشہ خواہش یہ تھی کہ میں جب بھی میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں اپنی امی کے ساتھ حج کر سکوں جا کے. تو 2016 میں اپنی امی کے ساتھ گیا تھا اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کے میں خانہ کعبہ گیا تھا. تو وہ ایک ایکسپیرینس مطلب وہ الفاظ میں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. پھر میں 2017 میں نہیں جا پایا تھا. 2018 میں میں نے اپنی وائف کو بھیجنا تھا کہ وہ چلی جائے حج پہ, کیونکہ میرے فرائض میں شامل تھا کہ میرے ساتھ ایک ذمہ داری جس کو مجھے حج کرانا ہے. بالکل. تو اتفاق سے میری وائف نے وہاں پر جب ہم گئے, ہمارے جس گروپ الحرمین گروپ کے ساتھ ہم جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وقار بھی ایسا کریں اپنا نام بھی لکھ دیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اس دفعہ حج پہ. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اتنے ہی ہیں جتنے میں اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہوں. وہ پتہ نہیں اللہ میں نے کہاں سے کر دیا, اور پھر میں 2017 میں چلا گیا ماشاءاللہ. پھر 2017 میں میں اپنے وائف کے ساتھ خود ہی اپنا حج کرنے گیا. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے امی کو بھی کرا دیا, وائف کو کرا دیا, پاپا رہ گئے میرے, اور پاپا جو ہیں وہ ہے نہیں. تو پھر میں نے اللہ میں سے بہت, اور میرا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے, ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے بالکل, لیکن میرا لگتا ہے مجھے اپنا جو پرسنلی اگر ایکسپیرینس پوچھا تو میرا اللہ سے سب سے زیادہ کنیکشن ہے. میں ہر بات انہیں سے کرتا ہوں, کوئی مجھے پرابلم بھی کرتا ہے تو انہیں پہ ڈالتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں.
تو پھر میں 2019 میں پچھلے سال سے ہاں۔ پھر میں اپنے پاپا کا حج کرنے کے لیے ماشاء اللہ، مطلب 3 حج کر لیے آپ نے 3 دفعہ. مجھے ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک چسکا لگ جاتا ہے، آپ کو ایک مزہ آتا ہے کہ مجھے تو جاتا ہے میں وہاں بیٹھا رہا ہوں، وہ سکون آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. یہ تو حقیقت ہے کہ ایک اس جگہ کا جو سکون ہے. اور پھر میرا تو ہمیشہ سے تھا کہ میری نا ایک میرا الگ کمرہ تھا جہاں میں جا کے نا، جو میرا بیڈ روم تھا، تو میں اپنی اللہ میں سے باتیں کروں، دیکھیں آج یہ ہوا نا، آج یہ ہوا، دیکھیں یہ ہوا، یہ مثلا نہیں ہونا چاہیے تھا نا، اب آپ خود دیکھ رہے ہیں یہی کر رہا ہے میرے ساتھ، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں. تو میں جب فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے تو اتنی باتیں کرنی تھی اللہ میں سے کہ مجھے تو لگا یہ تو بہت کم ٹائم ہے، کیونکہ اس میں آف کورس آپ کے عمر مفردہ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر حج تمتع ہے، عمرہ تمتع ہے، تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، پوری چیزیں. تو مجھے لگتا تھا کہ باتیں کرنے کا بڑا کم ٹائم ہے، تو میں بہت کوشش کرتا تھا میں وہیں رہوں، وہاں بیٹھے رہوں، تو وہیں سو جاؤں، وہیں کھا لوں، وہیں اٹھ جاؤں، تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. واو. وقار ایز مطلب یہ حج کے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ایک کرسی خالی ہے وسیم بادامی کی، وہ رستے میں ابھی پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس حاجیوں کے علاوہ جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان کے بھی ایکسپیرینسز ہم شیئر کرنا چاہیں گے، اور ان کے دل میں پھر ظاہر حج کی خواہش ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر راحیل، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ انم فیاض، بڑے دنوں بعد ڈرامے شرامے چھوڑ کے بچے میں لگی ہوئی ہیں. لیکن انم خاص طور پہ یہاں پہ اس لیے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا نکاح بھی خانہ کعبہ ہی میں ہو، اور وہاں ہوا تھا. انم کی پکچرز بھی ہم ابھی دکھائیں. کیسی ہو انم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ لائک یاد ایک دم حج کے وقت تو یاد تازہ ہو جاتی ہوگی. بالکل بالکل. میں ہم لوگ جب واپس جا رہے تھے نا تو میرا دل کر رہا تھا، بلکہ میں جب عمرہ ہم لوگ حرم شریف میں تھے تو میں پھر اس کے بعد ہم نے مدینہ ٹریول کیا، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی ایک نکاح یہاں بھی کر لیں، کیونکہ مدینہ روضہ رسول کے سامنے اگر آپ کا نکاح ہو دوبارہ، تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں ہر ایک جگہوں پہ جا کر جو ہے اس چیز کو میموریبل بناؤں. ہاں، تصویریں بھی ہم شیئر کریں، اور یہ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ تم لوگوں کا نکاح جو ہے وہ ادھر ہوا تھا، اور کتنی مطلب اچھی سوچ تھی. کس کا فیصلہ تھا یہ میری جو مدر ان لا ہیں، اچھا ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح خانہ کعبہ میں کروں. اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تم لوگ اسپیشلی فلائی کر کے گئے ہو؟ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوئی ہے ہماری، اور پھر ہم لوگ اس کے نکاح کے بعد ہم جدہ ٹریول کیا ہم نے. اچھا. پھر وہاں ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا پراپر ہال کے اندر، پوری دعوت، گیٹ ٹوگیدر، یہ سب ہوا تھا. اوہ گریٹ. پھر ہم مدینہ شریف گئے تھے، پھر ہم آئے تھے. تم لوگوں کے ساتھ اور کون کون شامل تھا؟ خاندان والے بھی تھے؟ نہیں، فیملی تھی، مطلب فیملی تھی اور کچھ قریب کے تھے. امیجیٹ فیملی. جی امیجیٹ فیملی. اور وہ کتنا مطلب یہ یادگار چیز ہے کہ کسی مسجد میں نہیں بلکہ عین اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ماشاءاللہ سے. اور سب سے اچھی بات تھی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو جب نکاح کا دن ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو جمعے کا دن تھا، تو مجھے یہ اچھا لگا. دوسرا ہم عصر کے وقت جب میں تیار ہو رہی تھی نا، تو ایک ہوتا ہے نا دلہن تیار ہوتی ہے، میں فل عبایا، سرما، وضو. پھر میں جب نکاح کا ٹائم ہو رہا تھا، ہم حرم شریف کے اندر گئے تو میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ میں پاکیزہ چیز لگ رہی ہوتی ہے نا، مطلب آپ خود اپنے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ دھل گئے. سیریسلی بالکل. دکھاوا تو کچھ ہو نہیں سکتا وہاں پر، سب چیزیں اتنی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم، کوئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کیسا لگا جب پہلی دفعہ دیکھا تم نے، تو وہ ایکسپیرینس تو ایک الگ ہی ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ دیکھا، تو مجھے تو بس مجھے تھا کہ سب ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی تھی. لیکن سب سے مشکل لمحہ تب ہوتا ہے جب آپ خدا حافظ کر رہے ہیں. یہ فوٹیج کل والی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں، ابھی آن اسکرین چل رہی ہے. یہ حج اس طرح کا آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا. سب ایس او پیز کے ساتھ اس طرح ایک مطلب قطار میں ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں نہ کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، وہ ایک دوری جو رکھنی والی ہے وہ دوری رکھی گئی ہے. یہ فوٹیج کل کی ہے. مجھے یہ دیکھ کے دل کو ایک سکون ہوا کہ ایٹ لیسٹ شروع تو ہوا. اللہ کے نام مدینہ کو دیکھا، کل مدینے میں نماز ہو رہی تھی، دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ شروع ہوا. یہ تو ہے. ایکسپیرینسز میں آپ سب کے پوچھنا چاہوں گی. خانہ کعبہ میں جب پڑی پہلی نظر، یہ نعت بھی ہے نا خانہ کا، اور ہمارے کورس کی کتاب میں بھی ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر. تو آپ سے شروع کرتے. شکریہ ندا. دیکھیے خانہ کعبہ قبلہ ہے ہمارا، نمازوں کا مرکز ہے، اور اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز، اللہ کا گھر. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک احساس ہی اور ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں جو جا رہے ہیں وہ سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کسی بھی جگہ پر جب اللہ کے انوار اور تجلیات اترتے ہیں تو وہاں کیفیات آپ کو بتاتی ہیں. آپ دیکھیں جتنا بھی گناہگار شخص ہے نا، جب وہ وہاں جاتا ہے پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہ کیفیت اس لیے بدلتی ہے کیونکہ وہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ کے انوار اور تجلیات کا مرکز بھی ہے.
تو وہاں جو دعائیں مانگے جب پہلی نظر آپ کی پڑی قبول ہوتی ہے. ٹھاکوی صاحبہ کہتے ہیں جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے اور آپ جو دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے. تو لائک میں جب پہلی دفعہ گئی تھی تو میرے میاں نے جو ہے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, ان کی آنکھوں پہ ان کے بھائی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, اور ہم وہاں تک گئے کیونکہ وہ لوگ تو پہلے آ چکے تھے میرے دیور. اور پہلی دفعہ جب ہم نے مطلب لائک میں نے آنکھیں کھولی اور میری خانہ کعبہ پہ نظر پڑی نا, تو میں سوچ کے گئی تھی یہ دعا کروں گی, یہ دعا کروں گی, بھول گئی. اتنا کوئی ایک جادو تھا, ایک میں کہتی ہوں ایک نشہ تھا. بے شک وہ پاکیزگی, وہ سفیدی, اور آنکھوں کے آگے ایسا ہو گیا کہ میں نے کیا بولنا تھا, میرا دماغ بلینک ہو گیا. پتہ ہے مجھے نا جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میں بہت گھبرا گئی, رو رہی تھی کہ میں بہت کچھ سوچ کر آئی تھی. لیکن ندا, میں نے سب سے پوچھا نا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے لگا تھا شاید میرے ساتھ, میں بھول گئی تھی, میں صرف ایسے دیکھ رہی تھی اور میں نے نظریں جھکا لی اور میں نے کہا کیا ہے یہ, تو مطلب یقین ہی نہیں آ رہا تھا, اور آنکھوں سے آنسو, اور میں کچھ نہیں بول پا رہی تھی, بلینک تھی. یاد ہے کہ کافی دیر تو میں صرف بس سجدے میں پڑھا رہا. مجھے لگا کہ اب جب تھوڑا سا نارمل ہو تو پھر جا. اچھا, اور ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ تو احرام کی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشبو, بہت ساری چیزیں خوشبو نہیں لگا سکتے. تو خانہ کعبہ میں تو خوشبو ہوتی تو آپ جا کے پیار نہیں کر سکتے. تو مجھے تھا بس جلدی سے میں اپنا عمرہ ادا کروں اور جا کے بس تو وہ ایک بڑا ایک بیان نہیں کر سکتا. ہر انسان کی مجھے لگتا ہے الگ کیفیت ہوتی ہے. آپ کی جب پہلی نظر پڑی خانہ کعبہ میں سب سے یہی ابھی سوال کرنا چاہتی ہوں. میری جب پہلی نظر پڑی تو میرے امی جب ہم لوگ جب انٹر ہوئے تو وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آپ جاتے ہیں جب صحن میں مطاف کے اندر, تو میں نے اپنی امی کا ہاتھ بہت کس کے پکڑا ہوا تھا. جب ہم لوگ اندر گئے تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ آپ سوچتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ تو آپ نے اتنی دفعہ دیکھا ہوا ہے, ابھی آپ لائیو سب سامنے دیکھ رہے ہیں. تو مجھے بہت, میرا ہارٹ اتنا بری طریقے سے میری جو ہے شیورنگ ہو رہی تھی, اتنی بری شیورنگ ہو رہی تھی, پسینہ آ رہا تھا, شیورنگ ہو رہی تھی بری طریقے سے. پھر جب میری پہلی نظر پڑی نا تو مجھے تو یہ تھا نا کہ مجھے ہمیشہ سے اللہ میرے سے بات کرنے کی وجہ سے مجھے میں دعائیں تو بالکل بھول گیا, لیکن مجھے وہ اتنا ایک سکون تھا نا, وہ سکون کو میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. وہ میں بہت دیر تک کھڑا دیکھتا رہا. پھر میں نے شکرانے کی نماز پڑھی. پھر امی جیسے اچھا اس سب میں بھول گیا تھا کہ میں کرنا کیا تو وہ امی سب مجھے بتاتی کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو مجھے جو ہے وہ پھر میں اس کے بعد پھر میں عمرہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے نکلا نہیں. میں نے کہا میں اب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا نہیں کرنے کہ آپ. اچھا, پھر مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو جب خداحافظ کرتے ہیں نا تو بس خداحافظ کرنے کا بار بار نہیں پڑھتے, دیکھنا دعا کرنا کہ مجھے اگلے سال بھی بنائے. وہ اتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے نا, اتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ آپ آخری وقت تک آپ کی نظروں میں اور ایک دم آپ بس خداحافظ سے آپ پلٹ رہے جا رہے ہیں. نہیں, اگر کہیں سے آپ ٹریول کرتے ہیں کسی بھی ملک سے تو آپ کو اپنا گھر سب سے زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جگہ ہے جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو دل ہی نہیں لگتا, اپنے گھر میں دل نہیں لگتا. آپ یقین کریں کہ مجھے تو سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ تمہیں بچہ یاد رہا, نہ تمہیں گھر ہے. میں نے کہا وہ واقعی مجھے نہیں یاد آتے. فون آتا تھا صبح, ایک فون کرتا تھا, میں کہا بس پورے دن فون نہ کرنا, اور نہ ہی میں لے کے جاتا تھا فون. فون کے بغیر زندگی ایک دفعہ فون کر دو صبح, پھر پورا دن فون نہیں ہوتا تھا. ہاں, آپ کی جب پڑی پہلی نظر ندا, مجھے یاد ہے کہ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا, تو چونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, آپ ایئرپورٹ سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں, اور میرا بھی نیند سے ایسے برا حال جیسے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر. لیکن وہاں پہنچتے ہی مجھے الایا کہ مسجد الحرام آ گئی ہے, تو بس اسی پر نگاہ پڑتے ہی ایک دم ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. پھر ہم بھی اندر گئے, جیسے اس رات کے اب آخری پہر ایسے چل رہا ہے, اور نظریں جھکا کر جاتے رہے. وہ بتایا گیا تھا, ساتھ ایک تھے گائیڈ بھی کرنے والے. تو جب ہم اندر سین میں پہنچے اور پھر سیدھا ہو کے دیکھا سامنے, میں کہتی ہوں وہ حسن, وہ جمال, وہ کیفیات دنیا میں کہیں بھی نہیں آپ کو مل سکتی جو وہاں پر ہیں. وہ خانہ کعبہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی تصویروں میں نہیں آ سکتی ویسا اس کا حسن و جمال, موویز میں نہیں, جو آپ ایکچوئل آپ اس مادی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کی بصیرت بھی کھلی ہوئی ہو, اندر کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہو, تو پھر انوار کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے, تجلیات کا. اور یوں لگتا ہے کہ آپ بہت اللہ کے قریب آ گئے ہیں. دنیا مافیا کی ساری گندگیاں پیچھے رہ گئی ہیں, سب رشتے پیچھے رہ گئے, اب فقط اللہ ہے اور بندہ ہے.
تو اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ لفظوں میں نہیں آ سکتی اور نہ آپ کو کہیں اور مل ہو سکتی سکتی ہے. ہے. اور اسپیشلی فقط اسی جگہ پر. جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے تو ایک غسل کر کے سفر کے سے پہلے غسل کر کے نکلتے ہیں تو جب آپ کے اوپر پانی ویسے تو ہم روز نہاتے ہیں نا لیکن جو وہ اس وقت غسل کا پانی پڑ رہا تھا ایسا لگتا ہے اس سے سب کچھ نا گندگی بہہ گئی آپ کے اندر سے. پھر جب ہم احرام باندھنے کے لیے ہم لوگ اہل تشریم احرام ہم لوگ وہاں پر جو میقات ہے جوفا کے مقام پہ جو غدیر کا مقام ہے وہاں سے ہم لوگوں نے احرام باندھا تھا. تو جب وہاں ہم نے احرام باندھا تو وہ وہاں پر بھی سب غسل خانے تھے وہاں پر غسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھتے تو وہ جو پانی پڑتا تھا نا وہ مجھے ہر دفعہ مجھے ایسا لگا یہ عام پانی نہیں پڑ رہا باڈی پہ. وہ ایک آپ کو لگتا ہے آپ سب دھل گئے کلین ہو گئے مینٹلی بھی باڈی پہ آپ کی باڈی کلین آپ کا اندر پورا اندر کلین ہو جاتے ہیں آپ. پھر آپ کو نا کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس زمین پہ آپ کو کہیں چھوٹے سی بھی کوئی نیگیٹو بات آپ کو لگے کہ نہیں یہ یہاں آپ کو کوئی پرابلم ہوگی. وہی جو سکون ہوتا ہے نا وہ جو آپ احرام باندھتے ہیں اور جب آپ اس چیز سے گزرتے ہیں دل چاہتا ہے وہ جرنی ختم ہی نہ ہو. اصل حج تو 5 دن کا ہوتا ہے جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہ 5 دن دل چاہتا ہے ختم ہی نہ ہو. مجھے لگتا ہے مینا کا کم سے کم ہونا چاہیے تھا 15 دن مینا کے اندر 15 دن مزدلفہ کے اندر تو ہمیں کچھ جا کے تھوڑا بہت سکون. اب مینا سے بھی جاتے وقت بھی ہوتا تھا یار اب جا رہے ہیں بس ختم حج یہ والا ہوتا ہے. آپ کی جب پڑی پہلی نظر خانہ کعبہ آپ نے کب کیا تھا عمرہ؟ میں نے پہلا عمرہ کیا تھا 2014 کے اندر. اچھا. راحیل کے بعد. اور میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھا. میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے 20 سال سنا تھا کہ تم جا نہیں سکتی. کیا سنا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم کبھی اللہ کے گھر نہیں جا سکتی. یہ کون کہتا تھا؟ مطلب ایک چل رہا تھا کہ اچھا میرے لیے مطلب کچھ عرصے کے بعد میری خواہش ختم ہو گئی تھی. میں کہا میں تو جا ہی نہیں سکتی تو مجھے خواہش بھی نہیں کرنی. اچھا کوئی پوچھتا مجھ سے تو میں کہتی نہیں مجھے نہیں جانا ایسے کہ میں جا ہی نہیں سکتی. میں نے مطلب اپنی ہر خواہش ہر طلب ختم کر دی تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ 20 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے تو میری امی کو لگی ہوئی تھی کہ اس کو لے کے جانا. ہاں. امی نے کہا جانا. میں کہا امی آپ نہیں جا سکتی میں جاؤں گی نا تو کوئی نہیں کر پائے گا اس لیے کہ میں جا نہیں سکتی وہاں پہ. آپ کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی یہ بات؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ امی کی ضد تھی کہ نہیں راحیل کے بعد تو جانا ہے. اچھا انہوں نے کہا خیر سارے ہو گئے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ سب کچھ ہو گیا. میں نے کہا میں جا ہی نہیں سکتی کیسے لے کے جا رہے ہیں مجھے. میں نے اپنے ابو سے کہا ابو جی دیکھ لیں آپ لوگ میری وجہ سے آپ لوگ پھنس جائیں گے. جیسے کہ میں تو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی میرے لیے پابندی ہے. کہنے لگے نہیں چلیں گے. اس کے ہم لوگ خیر جدہ پہنچے. جدہ میں ہم ڈیلے ہو گئے. جب ڈیلے ہوئے تو میں پھر رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکتی آپ لوگ کیوں لے کے آئے. کہنے لگے نہیں ہم پہنچ جائیں گے. ہم مکہ پہنچے. مکہ پہنچے تو ہمارا ہوٹل کا کچھ مسئلہ تھا. ہم 2.5 گھنٹے روڈس پہ گھومتے رہے. اب میں کہہ رہی ہوں میں نے کہا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکتی مجھے کیوں لے کے آئے آپ لوگ. کہنے لگے کچھ نہیں ہے ہم پہنچ جائیں گے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں مطلب دیکھنے سے پہلے ختم ہو جاؤں گی میں نہیں پہنچ سکتی. خیر امی ابو سمجھاتے رہے. جب میں پہنچی نا میں اتنی سن ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. وہی رات کا وقت تھا عمرہ کرنا تھا اور جیسے سب کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑتی ہے. میرے ابو اور امی ساتھ تھے. اب مجھے لے کے گئے آنکھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا. اب جا کے مجھے کھڑا کر دیا. میں بالکل دیکھ رہی ہوں مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں پہنچ گئی ہوں. تو خیر عمرہ کیا. ابھی مجھے ہلاتے رہے. میں بالکل سن میں نے عمرہ کیا. اس کے بعد جب کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا عمرہ کر کے ہم لوگ نکلے. میرے ابو نے میرا ہاتھ پکڑا بہت رش تھا اور جا کے مجھے نہیں پتا کیسے جگہ میں نے جا کے خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا دیا. اب میں وہاں پہ لگی ہوئی لوگ رو رہے ہیں میں بالکل پتھر بن کے لگی ہوئی. مجھے نہیں پتا وہ پہلے دن جا کے میں نے وہاں پہ نفلیں ادا کی سب کچھ کیا. اب مجھے لگتا تھا میں پتھر ہو گئی ہوں بالکل. مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا. میں کہتی میں پہنچی کیسے. مطلب مجھے کبھی نہیں تھا کہ میں پہنچ پاؤں گی. لیکن 1 مہینہ رہے ہم لوگ وہاں پہ اور وہ وقت ایسا تھا میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی. میں کہا لوگ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. مجھے کوئی فیلنگ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا. میں بس پتھر بن کے وہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں تو یہاں پہ آ ہی نہیں سکتی تھی آئی کیسے ہوں. تو وہ ایک عجیب سا. کتنے دنوں بعد پھر آپ نارمل ہوئی؟ کتنے میں تقریباً 4-5 دن لگے تھے. مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا. میرے امی ابو روزانہ لے جا کے مجھے کھڑا کر دیتے. ذہن میں بٹھایا انہوں نے رو رہے کہ تم نہیں جا سکتے. لیکن اس کے بعد مطلب وہ جو مطلب وہاں کی جو بات ہے اور پھر آہستہ آہستہ تقریباً 15 دن میں وہاں پہ رہی. 15 دن مدینے میں رہی. بالکل سب چیزیں نارمل ہوئیں. تقریباً 2014 کا اینڈ تھا تو ہم 15 میں آئے تھے.
پھر اللہ نے موقع دیا. اس کے بعد جو فیلنگ تھی نا, مطلب میں کہتی تھی میں اڑ کے پہنچ جاؤں. دوسری دفعہ گئی تو اپنی پوری ٹی وی دوسری دفعہ گئی نا جب, اس کا قصہ میں سنوں گی بریک کے بعد. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. سارے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج بہت بہت مبارک. گڈ مارننگ پاکستان. ایک خوبصورت صبح, آج کی صبح آپ سب کو حج مبارک. ہمارے ساتھ یہاں ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے, خانہ کعبہ گئے ہیں, اللہ کے گھر گئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے ہیں, وہاں جا کر انہوں نے جو ایکسپیرینسز کیے ہیں ہم سے شیئر کریں. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں ڈاکٹر ام راحیل سے دریافت کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ایکسپیرینس ان کا, تو یہ سن کر مجھے بھی واقعی بڑا ڈفرینٹ وہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مختلف چیز ہوئی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ اگلے سال جب گئی 2017 میں جب گئے تو پوری ٹیم, پہلے 2014 میں گئی, 14 میں گئے تھے, 15 میں آئے تھے, تو پورا 1 منتھ رہ کے آئے تھے. پھر 17 میں گئے تھے, اور اس وقت تو خیر پوری ٹیم تھی جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی تھی, تو بہت مزہ آیا تھا اور بہت ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اچھا, پورے رمضان ٹرانسمیشن کی ٹیم وہ پورے حسان, جویریہ, مایا, امجد بھائی کی فیملی, امجد سارے لوگ تھے. تو یہ وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے شو ریکارڈ کیا؟ نہیں, الحرمین والے تھے, وہ الحرمین والے لے کے گئے تھے, انہوں نے اسپانسر کیا تھا پوری رمضان ٹرانسمیشن کو, مطلب پوری ٹیم کو. ہم لوگ 14 لوگ جو پینل پہ تھے وہ سب لوگ گئے تھے. اچھا, زبردست. بہت زبردست ایکسپیرینس تھا, اور ہم نے جو زیارات کی تھی وہ بہت اچھی تھی. لیکن اس وقت کا ایکسپیرینس تھا جب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے, حسان سب سے آگے تھا اور سب نے پیچھے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, تو وہ اس کے سب پیچھے سر مطلب آنکھیں نظریں جھکا کے چل رہے تھے, اور وہ پیچھے کے دروازے سے لے کے گیا تھا. اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ سامنے آیا تو پھر سب نے ایک دم سے کر کے, اور پوری ایک دن پہلے پریکٹس کروائی تھی کہ سب نے یہ دعا کرنی ہے, دعا کرنی ہے. اور لیکن وہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ پورے سب لوگ ساتھ. اور جو سب سے اچھی بات, مطلب سب کو یہ اندازہ ہوگا, وہاں پہ کی بھی دعا کوئی رد نہیں ہوتی. یہ حقیقت, مطلب میری تو ایسے ہی مانگی اور یہاں پوری, یہاں مانگی یہاں پوری. ہم لوگ جب گئے تھے تو اس وقت ہمارا نادانیہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا, پہلے قسط تھی, تو ہم لوگوں کو شرم بھی آئی تھی, اللہ کہے گا کیسی دعا مانگ رہے ہو, لیکن بھائی ہمارے لیے تو بھائی دعا, ہم نے کہا لمیا ہمارے ڈرامے نادانیہ کو ہٹ کر دے. اور آج تک سپر ہٹ ہے, آج تک وہ پہلا ایپیسوڈ چلا تھا اور ہم عمرے پہ تھے اس وقت, اور اس وقت جب وہ چل رہا تھا تو ہم وہاں خانہ کعبہ پہ کھڑے تھے, ہم نے کہا لمیا پلیز ہمارے ڈرامے کو ہٹ کر دے. تو وہ یاسر مجھ سے کہتا ہے, ندا یاد ہے تمہیں ہم نے وہ دعا کی تھی, پہلی قسط آن ایئر تھی ہماری, اور ہم نے وہ دعا کی, آج بھی ہماری پہچان بن گئی وہ. اور ہر انسان اپنے حساب سے, ہم وہاں پر بھی خاص سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو میک اپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا. میں تو اپنے ہاتھ لے کے دیکھیے اس سے اور اچھا ہاتھ بالکل بالکل میری تھوڑی سی بلیس کر دے. ہم لوگ وہاں گئے نا, اچھا سب نے کہا تسبیح یا کچھ لے لیتے شاپ سے, میں نے کہا نہیں میں تسبیح نہیں خریدوں گی, مجھے مکے سے بھی چاہیے تسبیح وہیں کی, اور مجھے مدینے سے بھی چاہیے. لٹرلی میں نماز کے جب سجدہ کر کے اٹھی نا تو کونے پہ پڑی تھی, مجھے وہاں سے بھی ملی, پھر میں مدینے سے چلتی بھی جا رہی ملی, مجھے وہی چاہیے تھی جو مجھے وہاں کی چاہیے. ہاں میں نے کہا کہ اللہ مجھے یہاں سے چاہیے تسبیح, میں کہیں سے خریدوں گی نہیں, مجھے یہاں کے لیے چاہیے. تو مجھے ایک یادگار ہے تو بس مکے کی بھی, اور مدینے سے تو باقاعدہ بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی. اس تسبیح سے آج تک خوشبو آتی ہے, وہ میں اس کو دونوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور حاجی صاحب ہیں, اور آپ کے ساتھ ہی انہوں نے حج کیا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہو, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, اور آپ کی زندگی A to Z مطلب لائک اتنی پلٹ جاتی ہے. بات ہے, مجھے لگتا ہے یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جب آپ واپس پلٹ کے آتے ہیں زندگی بالکل ڈفرنٹ, آپ کا سوچنے کا اینگل, چینجز آتی ہے آپ کے اور اندر, بہت پیشنس آ جاتے ہیں, بہت پیشنس آپ کو. اور نیگیٹو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی شیلڈ بن جاتی ہے کہ وہ نیگیٹو چیز اندر آتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو آئیے معصوم سے آدمی کو بلانا چاہوں گی میں, جن کے معصومانہ سوالات جو ہیں انہوں نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیے. آئیے ویلکم کرتے ہیں وسیم بادامی, حاجی وسیم بادامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تو حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں؟ تشریف رکھے. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو حج مبارک, سارے مسلمانوں کو حج مبارک. ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز آپ کے آنے سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا. اب وہ سوال جو میں نے ان سے کیا تھا, جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی, جی آپ حج کب کرنے کون سے سن میں گئے تھے؟ 5 سال پہلے. 5 سال پہلے. اور عمرے اس سے پہلے کیے تھے, حج سے پہلے؟ یا اس سے پہلے میں 1 مرتبہ عمرے پہ گیا. امی ابو کے ساتھ یا
ایسے ہی مطلب like अम्मी अबू के साथ गया। امی ابو کے ساتھ گئے Yes. تھے وہ. Yes. تو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تو ہوگا پھر حج سے پہلے عمرے کا. جی ہاں جی ہاں. ہاں. اور پھر اس سے پہلے ابھی جنوری میں جانا ہوا تھا, یعنی کہ بس یہ بالکل کورونا سے بالکل اچھا. پہلے ہی. اچھا ابھی اس کے بعد وہ سارا ظاہر مارچ میں آ ہاں 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 کے وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, مطلب اب ظاہر ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اٹ واز ون آف دوز ایکسپیرینسز کہ جس کے بارے میں آپ بہت کچھ پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں کہ جب پہلی نظر کی تو آپ یہ کریں گے یہ کریں گے, ہاں ہاں. اور جب وہ ہوتا ہے تو آئی واز بلینک کہ سب کے یہی کیا. اچھا ابھی سب نے یہی اچھا بتایا. اوکے اوکے اوکے. ہاں مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. دعائیں بھول جاتے ہیں. ہاں ہاں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہاں کہ مطلب یعنی ابھی یاد کر رہا ہوں میں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مطلب انسان اپنی حیثیت خود جانتا ہے. وہ جنید بھائی مجھے کہتے تھے کہ بس یار ہم تو سارے گناہ گار لوگ ہیں. وہ مجھے کہتے تھے یار وسیم اللہ تعالیٰ نے جب کسی پہ کرم کرنا ہوتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے, روب ڈال دیتا ہے, ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. تو انسان تو جانتا ہے اپنی اوقات, تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں یہاں, تو میرا پہلا خیال یہ ہے کہ اللہ نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ احسان کیا کم ہے کہ میں یہاں آ کے پھر دعائیں بھی مانگوں گا, اچھا آپ مجھے یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں, تو یہاں آ گیا ہوں یہ اٹ سیلف. تو ایک اور ابھی مجھے آواز آ رہی تھی وہ بات جو کہہ رہے تھے نا, کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے لائف میں. یہ بالکل فیکٹ ہے. یعنی میں اپنی ایک بات بتاؤں تو آپ بہت ساری باتیں انسان سوچ کے جاتے ہوئے, ایک چیز جو کہ میں نے اس انداز سے سوچی نہیں تھی لیکن وہ ہو گئی, آٹومیٹکلی ہو گئی, کہ حج سے پہلے بھی ٹھیک ہے وہ الحمدللہ نماز کا سلسلہ ایک چلتا تھا سارا, لیکن اس کے بعد یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جو ہو گئی خود بخود ہی ہو گئی کہ وہ ایک چیز ریگولر ہو گئی اس کے بعد. حالانکہ میں کو سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہاں جا کے اب تو ذمہ داری کچھ نہ کچھ چینج ضرور آتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹائم نکل گیا نماز کا یہ والا, اور آپ گلٹ ہوتا ہے اب تو. پہلے تو ہمیں ہوتا تھا پڑھ لی نہیں پڑھی کبھی پڑھ لی, امی نے ڈانٹا تو پڑھ لی. اب تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ رہ کیسے گئی. اچھا حج کرنے کے بعد یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کے اندر ہو جاتی ہے کہ آپ نے نمازیں نہیں چھوڑنی. ہاں مطلب میں نے فیل کیا کہ یہ آٹومیٹکلی ایک چیز. اور کیا چینجز آئی ہیں آپ کے حج کرنے کے بعد؟ باقی تو پھر یہ ہوتا ہے نہیں, مجھ جیسا جو گناہ گار آدمی ہے اس کو تو ایسے یہ لگتا ہے کہ حج کے بہانے یا عمرے کے بہانے کسی بھی طریقے سے ہر کچھ عرصے بعد جتنا ممکن ہو کسی بھی انسان کے لیے ہر اعتبار سے, تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریفریشنگ کورس ہونا چاہیے, تو ایک سلسلہ چلتا رہے وہ, تو بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو, انسان کو ایک پیٹرول ملتا رہتا ہے اگلے کچھ مہینوں اور اگلے کچھ سالوں کے لیے. جیسے جب میں وہاں گیا تھا تو میں نے یہ ایک اپنے آپ سے ریزولوشن کی تھی کہ اب میں اس کو ایک کوشش کروں گا کہ پرماننٹ فیچر بناؤں لائف کا جتنا ممکن ہو سکے. اس کے بعد میں حج پہ دوبارہ نہیں جا سکا لیکن عمرے پہ 2 مرتبہ اور جا پایا. تو پھر وہاں جاتے تو بہت ساری چیزیں میں مولانا عمران بشیر صاحب شاید جانتے ہوں ان کے ساتھ کیا, تو مطلب وہ جو منظر ہے, وہ جو سائٹ ہے جب آپ اوپر والے فلور پر ہوتے ہیں اور آپ نیچے کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں اس لیے ظاہر ہے ہمارا تو ایک باعث ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے بالکل, لیکن مجھے لگتا ہے اگر کوئی اس مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو لیکن اس نے بھی اگر وہ منظر دیکھا ہو اور دنیا کے سارے اور منظر دیکھے ہوں, اس منظر سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی ہے نہیں. اس کی روحانیت الگ ہی ہے. اچھا جب میں گئی تھی پہلی دفعہ عمرے پہ تو جب میں واپس آئی تو میرے اندر اتنی چینجز اس طرح آئی تھی کہ میں بڑی پازیٹیو ہو گئی تھی. مجھے کسی کی نیگیٹو بات چھو کے نہیں, پہلے میں مطلب ہوا سے بھی لڑنے لگتی تھی, یہ میرے بارے میں ایسے سوچتی ہوگی, یہ میرے بارے میں ایسے ایک شیلڈ بن جاتی ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی آتی نہیں ہے. اور میرا ماننا یہ ہے جو میں نے جب ایکسپیرینس کیا تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں حج کر کے کیا چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم کیا ایڈوائز کرو گے لوگوں کو. میں یہ سوچتا ہوں کہ حج نا جوانی میں کرنا چاہیے. آپ کو پورا جو ہے نا وہ لائف سٹائل سمجھ آ جاتا ہے اور اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے واٹ از گڈ اور واٹ از بیڈ, اور آپ نے کیا, اور آپ خود بخود اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے آپ خود بخود. اور جوانی یہ مجھے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ بیٹا حج کرو نا تو جوانی میں کرو, جب تم خود چل کر پھر اور خود ایکسپیرینس کر کے, جب دماغ بھی آپ کے ساتھ باڈی کے ساتھ ہو, باڈی بھی دماغ کے ساتھ ہو, ان دونوں کا جوڑ ہو. جو پیشنس آپ کے اندر آتے ہیں نا جب آپ منا اور مزدلفہ اس کے بعد تو آپ کو زندگی میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کچھ اور پیشنس ہے, کیونکہ وہ اتنا آپ کے اندر صبر بھی آتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایکسرسائز کرواتے ہیں, لائف کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ پوری, آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے اس پہ پتہ چل جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جوانی میں کرنا چاہیے حج. اللہ میں ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کہا جاتا ہے بیٹی کی شادی پہلے کرو اس کے بعد حج کرنے جاؤ, تو وہ والی چیز ہے. تو لوگ ظاہر ہے ایک حج کے لیے بھی ایک پیسہ, ابھی کیا پرائسز
मतलब मुझे अभी frankly तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत महंगा हो गया, कई गुना। अप्रॉक्स 8 लाख और 8 हाँ, लाख यही अगर मैंने भी मीडियम सुना वाला है आप नॉर्मल वाला भी हज करते हैं तो 8 लाख में एक अच्छा एक बंदे का। एक बंदे का अच्छा बैलेंस है, जिसमें आपको बहुत हाई फाई भी नहीं और बहुत लो भी नहीं, आप बहुत अच्छे से हज कर लेते हैं। 8 लाख 8 लाख। तकरीबन। अब वो तो बढ़ रहा है ना वक्त के साथ भाई देखिए साथ। वैसे $5,000 होते हैं ना, वो $5,000 के अंदर आप वो जो भी डॉलर का रेट है उसी हिसाब से चीज़ें। लेकिन मैंने गवर्नमेंट जो पहला ले हज रही है वो तकरीबन 5 लाख। दोबारा के सरकारी गवर्नमेंट जो ले रही गवर्नमेंट है 5 हज लाख, के लिए वो अच्छा, तकरीबन गवर्नमेंट का 5 लाख प्रोसीजर है। क्या होता है, ये किसी को पता है कि जैसे गवर्नमेंट की प्रोसीजर में क्योंकि मुझे नहीं पता फॉर्म वगैरह क्या वो आप चक्कर फॉर्म लेते वो हैं आपको बैंक से। टाइम दिया जाता है कि इन टाइम्स के अंदर आप अपने फॉर्म्स जमा करवा दें। आपने जैसे कि आप apply फर्ज किया एक तरह करें से। इस साल को तो आप छोड़ देना, माइनस कर दें, लग इस रहा है साल जल्दी से हमारी खत्म हो। अप्रूवल आई हुई थी आज के लिए, हाय अल्लाह। फिर अब हो ही नहीं पाया। तो अब जैसे अगर हज है जो अब उससे कितने महीने पहले आपने गवर्नमेंट के लिए अगर डलवाना है अपना नाम, मतलब तो अब जनवरी से जनवरी शुरू से होता है। हमारी इंतजार था कि अब कब आएंगे एप्लीकेशंस के लिए, कब वो अनाउंस करते हैं। अच्छा। तो उसमें कभी एक मखसूस जनवरी कोटा में कभी होता है। फरवरी में आ रहा होता है, तो फिर अच्छा। उसमें एप्लीकेशन पे आपने दे दी, मतलब फॉर्म्स आपने जमा करा आपने दिए। नाम डाल दिया। हाँ जी। अब आप पता नहीं आपका नाम निकलता है कि नहीं। हाँ जी, ये हमारी होता है। क्योंकि पूरी फैमिली का था, फिर उन्होंने अनाउंस करते हैं कि हम इस दिन कुरानदाजी करेंगे, तो अब कुरानदाजी वाले दिन भी सब वेट कर रहे हैं कि अब नाम निकलता है या नहीं। हम और शाम फिर में जब बैठे कुरानदाजी करते हैं नाम निकलते हैं, तो कैसे पता चलता है फिर वो उसी आपको? वक्त मैसेज आ जाते हैं आपको। अच्छा। वैसे नेट पर भी मौजूद है। अब मैसेज हमें बाद में आया तो नेट से पहले बच्चों ने देख लिया कि अच्छा। हमारे हो गए अप्रूवल। फैमिली का पूरा इकट्ठा आता है, जैसे अगर आपने पूरा एक ग्रुप, जैसे जावेद साहब हैं सरबराह थे, वो हमारे लीडर है, टीम लीडर होता है जैसे, तो बाकी सारी फैमिली बच्चे भी और हम सब उनके मेंबर्स थे एक तरह से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके फार्म्स के साथ हमारे फार्म्स गए, तो अब ग्रुप पूरा जो है उसका अप्रूवल हो जाता है फिर। अच्छा, मतलब ये नहीं होता कि एक का नहीं हुआ, नहीं, पूरे ग्रुप का फिर पूरे ग्रुप का approved इकट्ठे हो गया। जाता है। हाँ और जी। ये होता है कि गवर्नमेंट के जो हज में सिर्फ ये होता है, मुझे मैंने एक मीडियोकर जो नॉर्मल हज होता है मैन के थ्रू मैंने किया, उसमें बस सिर्फ एक होता है कि गवर्नमेंट ने एक अलग जगह बनाई होती है, अजीज़िया के नाम से जगह है जहाँ पर आप वहाँ स्टे करते हो, तो वहाँ पर बस चलती है और मेरे ख्याल और इतनी अच्छी बसें होती हैं, वहाँ का इंतज़ाम इतना अच्छा होता है। मैं खुद गवर्नमेंट हज में जो इस दफ़ा क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हज भी किया था और इसमें, तो हमने जब वहाँ गए वहाँ तो बहुत अच्छा इंतज़ाम, खाना पीना चीज़ें रहना सुना बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन जो मैं आपको 8 लाख बता रहा हूँ ये वो है जो ग्रुप्स लेके जाते जो हैं, प्राइवेटली जाते जो बिल्कुल खाने काबा की बिल्कुल समझ लें बहुत करीब, इतना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आप ठहरे होते हैं। ओके। बस सिर्फ इतना फर्क होता है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ठहरे होते हैं, अच्छे होटल्स में ठहरे होते हैं, बस ये चीज़। ये फर्क होता है। ये फर्क। अच्छा, आपका और जो- मैक्सिमम कितना जाते प्राइस है हज की वो जो तो प्राइवेट वो होते हैं? मैक्सिमम जो वीवीआईपी होते हैं वो तो- वीवीआईपी अगर आप जाए तो 24-25 लाख से ऊपर जाता है। हैं? नहीं, मैंने सुना है करोड़ तक भी गया। वीआईपी लेकिन मुझे लगता है कि ये वो- कौन सा वीवीआईपी? अच्छा हाँ, मेरा ये ऐसे मेरा ही है, मानना ये कि कारपेट वीआईपी नहीं हज जो उनका मैंने वहाँ वहाँ पे। देखा, जो मीना में जो वो मीना में जो मैंने वीवीआईपी कैंप देखा, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ठहरे हुए थे, मैं वहाँ गया तो मुझे लगा नहीं, मेरा मीना कैंप जो है ना उस पर ज़्यादा मज़ा है और इतने सारे लोग साथ हैं। उसमें जरा सेग्रीगेटेड होते हैं। हाँ, अच्छा। वहाँ सबके अलग अलग रूम है, मकसद बुफे करीब नाश्ता होते हैं, हाँ, और बुफे वाला नाश्ता, लेकिन मुझे एक लोगों के साथ मिल के हज करने का उसका मजा लुत्फ आता अलग है। उसका लुत्फ अलग क्योंकि है। असल उसकी बात ही ये है कि मुसावात का एक अमली मुजाहिरा हो कि मुसलमान कहीं के भी हैं, रंग नस्ल ज़बान हर चीज़ की नफी हो गई। हाँ। अब एक इज्तमाइयत का रंग ही तब आता है जब आप वीआईपी को छोड़ें। हाँ। अब आप किसकी बारगाह में हाजिर हैं? आप तो अभी भी वीआईपी अपनी बारगाह में हैसियत- ऑलरेडी है। हाँ, अब एग्जैक्टली। यहाँ भी है। अच्छा, आप जब जिस जमाने में गए थे हज पे, तो आपके साथ और कौन कौन जैसे ट्रैवल कर रहा था? जैसे मेरा ख्याल से वकार आमिर खान भी आए हुए थे उस साल, नहीं? आपने किया 2017 में। मुझे भी यही सोचा था कि हाँ। मैं हम लोग जो आप जो इनकी फैमिली का जो काफिला है वो और मैंने वापस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ। तो हमने तीनों हज में हमारा काफिला इनका काफिला एक जगह पे होता था। अच्छा, मीना में भी और अरफात में भी हम जगह साथ। मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, तो एक और अच्छा जबरदस्त एक्सपीरियंस। अच्छा, आप और आपके पेरेंट्स गए पेरेंट्स थे? साथ थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उनका क्या मतलब, लाइक वो आपको कहते थे कि चलो उम्रे पे हज पे, या आप उनको फोर्स कर रहे होते? हाँ देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों का शुरू से एक माइंड बनाना चाहिए। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब शुरू में जब दुबई मूव हुआ था ARY के लिए 2006, तो तब से मुझे याद है कि मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझे कहते थे कि बेटा ये अपनी सेविंग से ये देखो, ये एक ज़रूरी चीज़ है, वाजिब चीज़ है करने की, तो अपने पैसे बचा बचा के और अपने ही पैसों से ये एक तुमने हज करना है। फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो पहला रिएक्शन उस वक्त वो था कि क्या यार, अभी कमाना शुरू किया है तो थोड़ा यहाँ घूम ले, थोड़ा वहाँ घूम ले, हो जाएगा। ये वही वाला माइंडसेट होता है ना कि जैसे अभी तो लड़कों का उम्र ही क्या होता है, है। वो वाला माइंडसेट हाँ। कि कर लेंगे, आराम से कर लेंगे।
لیکن جب وہ چیز ہیمر ہوتی رہی فیملی کی طرف سے کنٹینیوسلی اچھے طریقے سے الگ الگ انداز سے تو 6 8 10 12 مہینے بعد میرا اپنا مائنڈ بنا کہ نہیں یار یہ کرنا چاہیے. تو پہلی دفعہ جب میں نے عمرہ کیا تب شاید میں نے اتنی انرجی کے ساتھ شاید نہ کیا ہو کہ اچھا چلو اب گھر والے کہہ رہے ہیں تو کر ہی لیتے ہیں لیکن باتیں بھی نہیں تو چلے جائیں آپ پھر تو آپ کو تو یار ہم لیٹ یار پہلے کیوں نہیں آئے. ہاں یہ اس کا مطلب ماں باپ کو پیرنٹس کو ہیمر کرنا چاہیے, بچوں کو کہتے رہے یار جانا ہے جانا ہے عمرے پہ جانا ہے. پیرنٹس کو ڈنڈے کے زور پہ چیزیں نہیں کروانا چاہیے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک فائن لائن ہے بٹوین ڈنڈا اور بالکل ہی چھوڑ دینا کہ نہیں ہمارا بچہ ہے اس کی مرضی جو چاہے کرے, نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک ڈنڈے کے ذریعے نہ کروائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کیونکہ ماں باپ کی کئی بھی باتیں آپ کے بیٹھ جاتی ہیں نا آپ کے اندر, اور وہ پھر صحیح وقت پر نکل کر آتی کہ نہیں میرے امی ابو نے صحیح کہا. تو وہ والی چیزیں جوان بچوں کو کہنا چاہیے. مجھ سے میرے فرینڈز وغیرہ مجھے کہتے ہیں ارے ابھی تم پیسے جمع کر رہے ہو تو اپنا سیلون کیوں نہیں بنا رہے اپنی چیزیں, ابھی یہ کر لو ابھی یہ کر لو. میں نے کہا دیکھیے میں وہاں جا کے سیلون بنوا کے آؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, میں پہلے حج کر لوں اس کے بعد پھر میں کراؤں. اور پھر پتہ ہے ایک آپ کو جیسے مجھے تھا میرے پاپا نے جو میں چاہتا تھا میں میرے پاپا نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے گھر کے لیے اور وہ چلے گئے. تو میں یہ نہیں چاہتا, میں چاہتا تھا کہ میں اپنے حج کر کے اپنے لیے بھی کچھ کر کے جاؤں چیزیں. یہ نہ ہو کہ چلو جی چلے گئے تو آپ بچے کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے, میں خود کیوں نہیں کر رہا چیزیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا, میں آپ کو سیکنڈ حج کا جو بتا رہا ہوں, میں اپنی وائف کو جب میں نے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا الحرمین میں نواز بھائی جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم بکار بھائی آپ اپنا بھی لکھوا دینا. میں نے کہا نواز بھائی میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں, فری میں لے کے جانا تو لے جائیں. کہتے ہیں آپ نام تو لکھوائیے. اچھا, اور میں نے نام لکھوایا اور پتہ نہیں کہاں سے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کچھ اچھا جیسے بس مجھے اتنی بڑی شوٹ کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی لمبی ایک دم سے 25 دن کی شوٹ مل جائے گی اور پیسے آ گئے. اور پھر میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی, میں نے کہا دیکھیں میں 25 دن کی آپ کی شوٹ ہے, میں پوری شوٹ کروں گا آپ کو ساری, اور پھر اتنا مارکیٹ میں ٹرسٹ ہے کہ اس طرح سے کام کر رہا ہوں. میں کہہ لیکن مجھے اماؤنٹ آپ پہلے دے دیں گے پوری, اور آپ مجھے چیک بنا کے دیجیے, میں ڈائریکٹ جو ہے مجھے وہاں دینا ہے. اور میں نے کو بتا دیا کہ میں نے کیوں دینا ہے, اور وہ اتنے اچھے تھے, انہوں نے کہا فوراً نے کہا یہ آپ چیک لیجیے. میں کہا بس اللہ میں نے بلا دیا, اللہ میں نے بلا لیا. اچھا جیسے یہ بھی بتائی تھی انم نا, اس نے کہا کہ میں تسبیح یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گی, مجھے تسبیح مدینے کی بھی چاہیے اور مکہ کی بھی چاہیے. تو کہہ رہی ہے مجھے, میں نماز پڑھ کے اٹھی اور مجھے تسبیح مل گئی. تو کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو آپ نے خواہش کی اور آپ کو مل گئی ہو؟ یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ چاہے آپ کربلا کے میدان میں ہوں, کربلا میں ہوں, چاہے مولا علی کے گھر پہ ہوں, چاہے آپ خانہ کعبہ میں ہوں, آپ روضہ رسول پہ ہوں, آپ سوچیں اور وہ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ سوال میں آپ لوگوں سے کروں گی ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر کے مسلمانوں کو حج بہت مبارک. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. ایک خوبصورت صبح آپ سارے مسلمانوں کو حج بہت بہت مبارک. ہمارے پاس یہاں ایک طرف عمرے والے ہیں, ایک طرف حاجی ہیں. ارے ہم نے واقعی سیگریگیٹ کر دیا ہے حاجی اور عمرے والے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے پروگرام جب بھی ہم بریک پہ گئے اس سے پہلے میں نے ان سب سے سوال کیا تھا کہ کوئی چیز آپ لوگوں کو ملی کہیں سے, کوئی ایسی آپ نے سوچی ہو. وسیم آپ کو کوئی یاد ہے ایسی چیز جیسے اس کو تسبیح مل گئی تھی؟ ارے مجھے ویسے تو کیونکہ وہ انسان سوچتا ہے نا کہ ظاہر ہے ان جگہوں پر آپ دعائیں مانگتے ہیں اور دعا سے بڑا تحفہ کیا ہوگا. تو ایک دو انسیڈنٹ مجھے بڑے یاد رہ گئے. ایک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا, دس ایکچولی ہیپنڈ. تو میں ویسے سر نیچے کر کے جو تھوڑا بہت وہاں موقع مل جاتا ہے تو میں اس طرح کر کے میں دعا مانگا. ایک صاحب آئے, شاید دیکھ رہے ہیں, تو سلام دعا کی انہوں نے, میں نے بھی کیا. باہر گئے ہم تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں وسیم ہے کہ میں نے وہ کیسے پہچانا. میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پہچانا. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ کا تو چہرہ واضح نہیں تھا, آپ تو یوں تھے. آپ یہ اس وقت میں گھڑی پہنی ہوں, آپ یہ گھڑی 4 سالوں سے پہنتے ہیں نا اپنے پروگرام میں, خدا کی قسم. میں کہا جی میں نے اس سے پہچانا. ارے انہوں نے بہت ساری دعائیں دی. میں کہا یار اس جگہ پہ کوئی اتنی دعا دے تو. اور خانہ کعبہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا, تو وہاں ایک خاتون آئیں, انہوں نے دعائیں دی, تصاویر وغیرہ بنائی. تو میں نے ان سے کہا جس طرح ہم رسمن کہتے ہیں, بہت دل سے کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا. انہوں نے ایک جملہ کہا, مجھے بڑا مزہ آیا, اچھا لگا, بڑا سکون ہوا. میں نے کہا دیکھو بیٹا مجھے تم سے کوئی جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ نہیں تم سے آئندہ کہیں ملاقات ہوگی بھی نہیں, میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں. تو میں یہاں کھڑے رہ کے میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد نام لے کے تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. واہ واہ ماشاء اللہ, تھینک یو اللہ ماشاء اللہ. ہائی لائٹ. زبردست. آپ کہتے ہیں کہ بس
اگر کسی ایک آدمی نے ایک وقت بھی سچے دل سے دعا کر دی, انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن کوئی تو بس اب تو اور لگتا کیا ہے کہ چاہیے شاید کوئی زندگی بیڑا پار ہو. بات کی خوشی ہوتی ہے. میں بھی, ہم لوگ ایک شاپ پہ جاتے تھے تو اکثر وہیں جاتے, مدینے کے ہم لوگ ہر روز ہی نکلتے تھے نا, تو میں نے ان کو بتایا تو بڑی دوستی ہو گئی تھی میرے شوہر کی نا, تو ہم نے کہا کہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے تو آپ دعا کیجیے گا, ہم لوگ کل جائیں گے خانے کعبہ. تو کہنے لگے ارے ماشاء اللہ آپ کا یہاں ہو رہا ہے تو یہاں تو فرشتے اتنی دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ہم تو کریں گے لیکن آپ کیجیے گا, کہ کتنے فرشتے مل کے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسی جگہ بڑی قبول ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ آپ کر رہے ہیں تو اس وقت کی دعا تو اور ڈبل قبول ہوتی ہے, تو آپ کیجیے گا ہماری لیے دعا. واو. آپ بتا رہی تھی نا کہ جیسے مدینہ شریف میں ماشاءاللہ جگہ جگہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے الگ الگ وہاں جو ان کا صحن ہے. صحن کے ہاں اندر جی, باہر. صحن ایک وہ حرم شریف کے جو گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے نا, جنت البقیع ایک طرف, تو وہی جگہ ملتی ہے سب کو, کہ تاکہ وہ سامنے بھی رہے, ایک منظر سامنے رہے. تو کتنے ہی لوگوں کا وہاں نکاح ہوتے ہوئے میں نے خود بھی دیکھا ہے. اچھا. ہاں جی, کہ عموماً لوگ جاتے ہیں اسی طرح سے, لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے. نکاح جو اوریجنلی شرن ہے وہ وہاں ہو جاتا ہے, پھر بعد میں رجسٹریشن کا عمل اور وہ سارا کرا لیتے ہیں. تو ایک بڑی بابرکت جگہ پہ آپ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں, اور اس کی شروعات آپ اس جگہ کے سائے میں کر رہے ہیں. تو ایسے دعا رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت پھر ان کے دلوں میں ایسی محبت رکھے تا زندگی, پھر نسلوں میں بھی وہ محبت آئے. پتہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی ہماری جب اسٹارٹنگ میں جب شادی ہوئی تو ہم لوگ لڑتے تھے نا, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو میرے میاں نے مجھے صرف اتنا کہا تھا انہوں نے کہ یاد رکھنا کہ ہمارا نکاح کہاں ہوا ہے. لٹرلی اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک اتنے قریب ہیں نا ایک دوسرے سے, کہ ہماری ایک ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا کر کیا. اور دوسرا ہم نے جب نکاح کیا نا, تو اس کے بعد جب ہم ایک دوسرے کو دیکھا ہم نے, تو پھر اب میرے جو ابو ہیں, جو میرے سسر ہیں, انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ جائیں, تو ہم نے نفلی عمرہ کیا. اس کے بعد میں ان کو لے کے گئی صفا مروہ کے پہاڑ پر. میں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا, کھلا جو جگہ تھا, میں نے کہا یہاں ہم نفل پڑھیں گے. تو اس پہاڑ پہ ہم نے نفل پڑھی, پھر وہاں ہم کافی دیر بیٹھے رہے, تو وہ فیلنگ ہی بہت الگ تھی. وہ نکاح کے بعد آپ یہ ساری عبادات الگ ہوتے ہیں. میں تو بہت آ رہا, میں نے جیسے عمرہ میں نے اکثر دیکھا وہاں حج میں بھی بہت لوگ جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس سمجھ کے اس کا لطف لینا جلدی ڈیوٹی سمجھ کے نمٹانا نہیں ہاں ڈیوٹی نہیں سمجھے. میں تو آرام آرام سے میں دیکھتے قافلے جوک در جوک بس چلے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے, کچھ غلط, تو وہ قافلے کے ساتھ بڑا مکس رہتا ہے, وہ بیچارے بس آگے نکل جائے. میں تو بہت آرام سے, میں نے کہا میں آرام سے کروں گا 5-6 گھنٹے جتنا ٹائم مجھے لگے گا, کیونکہ وہ صحیح کرنے کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے, وہ دوبارہ آپ فیل نہیں کر سکتے ویسے. ہاں جیسے آپ لوگوں کو کوئی چیز وہاں ملی ہے یا کچھ ایسی چیز؟ چیز تو نہیں, اس لیے کہ مدینے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم مطلب اللہ سے فرمائش کرتے تھے یہ کھانا ہے, اور وہ جو عربی وہاں کے ہوتے تھے وہاں ان کا کھانا ہے, تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی عورت کچھ نہ کچھ لے کے آ جائے. جو آپ سوچتے تھے, مطلب میرا پورا تقریباً 1 ویک کا ایکسپیرینس تھا مدینے میں, جب پوری ٹیم تھی, ہم لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے تھے, آج یہ دل چاہ رہا ہے, لیکن لوکل مطلب اپنے پاکستانیوں کا نہیں کھانا, وہ سب شیئر کرتے ہیں. تو وہ کوئی مطلب ان کا قہوہ ہے, ان کی خاص روٹی ہوتی تھی ایک بڑی مزے کی, تو تھوڑی دیر بعد کوئی آتا تھا اور وہ دے کے چلا جاتا تھا. لیکن جو سب سے اچھا مجھے آج بھی یاد ہے, جو فرسٹ ٹائم میں گئی تھی عمرے پہ, تو طواف وداع کری تھی بھائی کے ساتھ. میں نے کہا ہم لوگ 1 مہینہ رہے بھائی, میں نے بارش نہیں دیکھی. کہہ رہے ہیں اب تو بادل بھی نہیں ہے, کیا ہوگا. میں نے کہا اگر طواف کرتے ہوئے بارش ہو جائے کتنا مزہ, آپ ٹرسٹ کریں ایسی بارش ہوئی ہے اس وقت, اور بس تھوڑی دیر کی ہوئی ہے. مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے خوب دعائیں کی ہیں. میں نے بھائی سے کہا, میں کہا دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے مانا, تو اور بس اس کے بعد بارش ختم. کل رات بھی بارش ہوتی رہی ہے ویسے, عرفات, مینا, خانہ. اچھا میں نے 3 سال تینوں سال میں نے ایک چیز بہت obviously نوٹ کی, عرفات میں ٹھیک 4 بجے آپ نوٹس کیجئے, رات یا دن؟ نہیں, عرفات کا جو مین ٹائم ہوتا ہے نا شام 4 بجے کا, عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے, میں نے ہمیشہ آسمان ریڈ دیکھا ہے وہاں, تینوں دفعہ میں نے ریڈ دیکھا, بالکل جس سورمائی ٹائپ ہوتا ہے, اور بارش لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان سے پہلی دفعہ میں بوندا باندی تھی, دوسری دفعہ میں بارش تھی, تیسری دفعہ جو میں ابھی حج پہ گیا ہوں لاسٹ ٹائم, تو بہت گرمی, مطلب گرمی ایسی تھی کہ میں تو مجھے لگا تھا کہ شاید اب میں اٹھ نہیں پاؤں گا عرفات. کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے مطلب لائک 50 تو ڈپینڈ کرتا ہے سیزن سے کراس کرتا ہے. اچھا اب وہ یہ تھا کہ ہمارا جو کیمپ تھا نا اس کے اے سی کے شارٹ سرکٹ ہو گئے تھے, تو اے سیز بند ہو گئے. اب کیمپ کے اندر جب لوگ ہوتے ہیں نا, اتنی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو چیزیں 4 بجے کے قریب نا انہوں نے جب بارش ہلکی ہلکی نا پھوار شروع ہوئی, تو انہوں نے نا اس کو خیموں کو رول کر کے اوپر اس کے پردے رول کر دیے, بالکل لگا جیسے اے سی چل رہے ہیں, ایک دم سانس میں سانس آئی. اور میرا تو یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ میں مزدلفہ شاید پیدل جا سکوں گا, میری ہمت ختم, بالکل ختم ہو گئی تھی ہمت. ایون کہ آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہوتا کہ آپ پانی پیے جائیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا پانی.
لیکن 4 بجے مسلادھار بارش ہوئی ہے پچھلی دفعہ, تو مطلب اتنی بڑی تیز کہ پچھلے سال کی بات پچھلے سال, اور ایسا تھا کہ مطلب آپ کے سامنے مطلب بہت تیز بارش نہیں تو ہلکی بارش بہت تیز, تو میں تو جا کے بس باہر بیٹھ گیا تھا, وہ کتابیں میری گیلی ہو رہی تھی, اور میں کہا بس میں اسی میں بارش میں آپ پڑھتے, اور پھر احرام گیلے ہوئے پھر جب ہم مظفر پہنچے. لیکن وہ جو بارش تھی نا اس وقت, اس نے پھر آپ کو دے دی ہمت کہ اب آپ چل سکتے ہیں, کیونکہ بہت ایون کہ چپلیں بھی آپ چلیں تو ربر کی چپلیں چپک رہی ہوتی ہیں, اتنی گرمی ہوتی ہے. آپ روڈ کے اوپر پانی ڈالیں نا تو آپ کو بھاپ نظر آئے گی. نہیں تو پھر اس میں وی آئی پی حج کیا, تو حج تو سبھی کر رہے ہوں گے. وہ نہیں وی آئی پی کے اندر جو کیمپ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر الگ الگ ایک روم ہوتا ہے, اس روم کا الگ اے سی ہوتا ہے, 2 بیڈ لگے ہوتے ہیں وہ, لیکن مجھے باہر بوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو مجھے تو ویسے حج میں کوئی مجھے انٹرسٹ نہیں. بھوک نہیں لگتی, تکلیفیں اور ایون کہ جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ وی آئی پی میں جائیں تو ایک الگ ایک ٹنل بنی ہوئی, آپ جائیں اور بس بائیں, لیکن وہ جو رش میں قافلے کے ساتھ جانے کا مزہ ہوتا ہے نا وہ الگ. اچھا, بہت سارے قصے, بہت سارے میتھس, بہت ساری چیزیں سنی ہیں کہ یہ بڑا نصیب کا کھیل ہوتا ہے کہ آپ کو بلاوا آیا ہے, بہت سارے لوگ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا, کتنے قصے ہیں. لاسٹ ٹائم جب فرسٹ ٹائم اپنی امی کے ساتھ گیا تھا تو میں تو ہم تو جدہ ایئرپورٹ میں تو رونا شروع کر دیا کہ ہم 6 گھنٹے وہاں رکے تھے. ایران اس زمانے میں نہیں آیا تھا, جو پرابلم کچھ ہوا تھا تو ایران نہیں آیا تھا, تو ہم لوگ کیونکہ ایران راف ہوا جاتا تو ہمارے اسٹیمپ لگے ہوئے تھے, تو وہ ہمیں تقریباً 6 گھنٹے ہم رکے, تو ہمارے سامنے کچھ لوگ ڈپورٹ ہوئے بس میں. اچھا, اور انہوں نے میرا جو پاسپورٹ تھا وہ بالکل نیو تھا, تو مجھے انہوں نے کہا آپ جائیں, آپ کی امی کو نہیں جان دیں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, یا تو پھر آپ مجھے بھی یہاں رکھیں. اب وہ کہہ رہے نہیں آپ جائیں. میں نے کہا نہیں آپ کچھ بھی کر لیں, میں نہیں جاؤں گا یہاں سے, یا تو ٹھیک ہے آپ دونوں کو واپس بھیج دیں, لیکن میں الگ سے نہیں جاؤں گا. اور پھر آپ ہوتے نا امیاں تو ایک دم پھر ایک دم انہوں نے ہمیں 6 گھنٹے وہاں بٹھا کے رکھا. جب 6 گھنٹے گزر گئے پھر ہمارے وہ پوری چیکنگ اور چیزیں کر کے پھر انہوں نے ہمیں نکالا. تو وہی ایک اندر ہوتا ہے نا کہ آپ پتہ نہیں واپس نہ بھیج دیں. بٹ ہے تو صحیح بلاوے کے معاملہ ہے. سو مینی پیپل ناٹ بینگ ججمنٹل اباؤٹ اینی ون, لیکن آئی نو سو مینی پیپل جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, ہیلتھ بھی ہے, پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے لیکن یہاں نہیں گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت برے لوگ ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں کہ ہے بلاوے کی بلیسنگ ہوتی ہے. ایک قصہ مشہور ہوا تھا بڑا کہ ایک خاتون تھی, میں نے سنا, آئی ڈونٹ نو کتنا, میں نے بھی کہیں ٹی وی پہ سنا تھا, وہ خاتون نے سنایا تھا قصہ کہ وہ خانہ کعبہ گئیں اور انہیں نظر ہی نہیں آیا, خانہ کعبہ ان کی آنکھوں کے سامنے نظر ہی نہیں آیا. پھر انہوں نے ڈسکس کیا تو پتہ چلا وہ مردوں کو نہلاتی تھی اور ان کے تعویذ رکھتی تھی زبان کے نیچے. آئی ڈونٹ نو, میں نے سنا ہے, مطلب لائک آن اسکرین ہی. جیسے کہ لوگ تو یہاں پر ہیں جو نہیں جا پا رہے نا, ہم لوگ زیارت سے آ رہے تھے مکہ نا واپس, تو ہم اپنی گاڑیوں میں اس طرح ہم لوگ گئے تھے الگ سے کر کے بھی. تو جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے نا تو ہم لوگ اردو میں آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو ایک دم سے ڈرائیور نے ہم سے بات کی, تو ہم نے کہا ارے آپ کو اردو آتی ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان سے ہی ہوں. تو ایک دم سے نا وہ رونا شروع ہو گیا ہم سے باتیں کر کر کے. اس نے پھر ہمیں بتایا کہ آپ نا میرے لیے دعا کیجیے گا, میں 22 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں, میں لوگوں کو اسی طرح لاتا ہوں زیارتوں سے. یہ سامنے خانہ کعبہ تھا, کہہ رہے میں اندر نہیں جا سکتا, کہہ رہے میرے لیے دعا کیجیے گا, میں اندر نہیں جا پاتا, پتہ نہیں کیا ہے, میں اندر نہیں جا پاتا, میرے لیے دعا کریں, کیا ہے میں نہیں جا پا رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو وہاں رہتے ہیں, جی میں نے ان سے پوچھا یار تمہاری تو مزے ہوں گے, تم لوگ تو جاتے ہو گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا تک نہیں آج تک. میں نے کہا کیا, تو مطلب لائک ایسا کیا ہے, اس کی لاجک, اس کی کیا چیز ہے؟ دیکھیے ندا, یہ ایک بندے کا اور اللہ کا ایک انفرادی معاملہ ہے. اب انسان جو ہے بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ جس سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے, اور پکڑ کی وجہ سے پھر اسے حاضری کی اجازت ہی نہیں ملتی. آپ دیکھیں وہ ایسی جگہ کہ جہاں آپ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, گناہوں سے آپ دھل جاتے ہیں, آپ لطیف ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کی روح لطیف ہو جاتی ہے. اور میں خود چونکہ ہمارا پی آئی اے کی فیملی سے تعلق رہتا ہے, تو جاوید صاحب پی آئی اے میں, تو کتنے ہی لوگ وہاں گئے, ان کی ڈیوٹیاں لگیں, انہوں نے کہا اچھا ہم چلے جائیں گے, ہم پھر چلے جائیں گے, ابھی ڈیوٹی تو کر لیں, ابھی پھر چلے جائیں گے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں واپس آنا پڑتا ہے اور وہ نہیں جا پاتے. عمرہ نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ گئے ہیں, جن کے بارے میں آپ کہیں یار یہ کیسے ماشاءاللہ یہ کیسے چلے گئے, افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں, فائنینشیل مسائل بھی ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی دیکھیں نا جو گورنمنٹ کے ساتھ بالکل. اور آپ کسی کو جج کرو تو خاص طور پہ ہمارے ملک میں نہیں, خواتین کو بڑا جج کیا جاتا ہے, یہ عورت تو جا ہی نہیں سکتی, اور اگر وہ پہنچ گیا ہاں بھائی 900 چوہے پورے ہو گئے, وہ یار یہ تو میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ججمنٹل کسی کے بارے میں, ہم لوگ ہم چونکہ اس فیلڈ سے ہیں تو آپ کو ذرا لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ انٹریکشن ہو جاتا ہے ہمارا سب لوگوں کا, تو میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے بارے میں شاید عام لوگوں کا تاثر ہی ہو کہ یار یہ کیا دین مذہب کی ہوں گے, یہ کیا,
جن کا جو اپیرنٹلی جو امیج ہے وہ بالکل الگ ہے، ہاں بٹ آئی ایم کنونس کہ کم از کم مجھ سے تو بہت اچھے مسلمان ہیں وہ. تو یہ ہمیں کسی کے لباس پہ، کسی کی شخصیت پہ جج بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے جب میں بالکل بھی نہیں فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے کہا دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں زیارت نصیب کر دی ہے، اب میک اپ چھوڑ دینا. اس بات کا کیا تعلق؟ میں تو خیر کوئی جواب دیتے ہیں. میں کہا جی جی بالکل. نہیں تو ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ حج پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک جہاد جیسا بھی ہے، اس میں محنت ہے، مشقت ہے، تو کسی بھی لمحے زبان سے کوئی بے ادبی کی بات نہ کریں. اس جگہ کا بھی ادب ہے، ہر وقت شکر گزاری کے آپ کے زبان پر کلمات رہیں. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم ایک دفعہ انہوں نے 6 گھنٹے کی بات کی، ہم بچے چھوٹے تھے اس وقت، ہم 6 دن تک جدہ ایئرپورٹ پہ رہے ان چھتریوں کے نیچے، کیونکہ ہمیں PIA کے ہمارے چانس کے ٹکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں مل نہیں رہی تھی سیٹیں، تو لوگ ریونیو زیادہ آ جاتے تھے. اور بارش ہو گئی اور بارش ایسے پڑ رہی تھی کہ اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، مطلب، اور میرے ساتھ 3 بچے، اور ایک گر گیا، وہ زخمی ہوا گھٹنے پہ اسے چوٹ لگی. اور میں انہیں بار بار کہہ رہی ہوں شکر ادا کرنا، ہم عمرے پر آئے تھے، واپسی کا یہ ہے. اور ہم نے وہ 6 دن گزارے، ابھی بھی مجھے یاد ہے، بچے پورے بھیگ چکے تھے، مطلب اتنی تیز بارش. اس کے بعد 6 سال ہم ایسے گئے جیسے VIP کو منسٹر جاتا. مطلب میں کہتی ہوں جزا ختم ہوتی ہی نہیں ہے، آپ صرف شکر ادا کرتے رہیں. میں کسی قابل نہیں. امتحانات ہوتے ہیں، امتحان ہے، امتحان. ہمارے ساتھ ایک اور PIA کی فیملی، اس کی جو خاتون تھی، انہوں نے وہ باتیں سنائی اپنے میاں کو، لعنت PIA پر دیتی نہیں ہے. اور میں کہوں نہیں بچوں، شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں آئے، عمرہ کیا ہم نے، اب واپسی کا ہے، انشاءاللہ پھر آئیں گے. اور اللہ نے ایسا نوازا کہ پھر ہم کتنے برس ہم جاتے ہی رہے. 98 سے لے کر میرا خیال ہے 1-2 سال مس ہوئے ہیں ہم ہر سال عمرے پر. اور PIA کے ٹکٹ مل جاتے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے پھر نقیب الرحمان صاحب کی عیدگاہ شریف والے لے جاتے تھے. تو وہ گروپس میں نے پیر صاحب کے ساتھ ایک عمرہ کیا ہے، بڑا زبردست. واو، مطلب کیا نارمل حالات میں بس صرف اتنا سا کام کریں لوگ کہ دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، ججمنٹل نہ ہو. ہوتا نا لوگ بہت جج کرتے ہیں آج کل. یہ 2 باتیں میں نے جنید بھائی سے بھی سیکھی. اچھا، وہاں جا کے بھی آپ نے کبھی کسی کے لائیو جھگڑے دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں جھگڑے کر رہے ہیں؟ ہاں بہت دیکھے. کن باتوں میں نے تو گالیاں بھی سنی لوگ. نہیں، تکلیف آتی ہے تو لوگ لوز کر جاتے ہیں. کوئی دھکا دے دے تو دھکے پہ تو میں نے بہت سی چیزیں سنی ہیں وہاں پر، بہت سنی ہیں چیزیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اچھا، ہم جب گئے تھے مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت وہ ڈبل بنا ہوا نہیں تھا، تو ویل چیئر جو ہے نا، میری ساس کو بھی ہم ویل چیئر پہ لے کے جا رہے ہوتے تھے، اور ہم ان کی ویل چیئر بھی دوسروں کے پیروں پہ چڑھاتے تھے، یہاں چڑھتی تھی اور ہمیں بھی چڑھتی تھی. یہ تو زخمی، یہ چیز تو زخمی نا، دوسروں کی ویل چیئر سے. اور اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہائے ہم نہ چڑھا دیں ویل چیئر کسی کے، ہم نہ چڑھا دیں. تو یہ اپنے بیٹے کو بار بار دادل دیکھ کے ویل چیئر والا نہ ٹچ کر دے، وہ یہاں لگتی ہے اس کی، اور وہ زخم ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ تو ہے کہ یہ ساری چیزیں تو رمضان میں بھی ہمارے یہاں کیسے نا لوگ ایک دوسرے کو مطلب ایک غصے میں، احرام میں تو غصہ کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ عرصے میں دیکھے لوگ کھانا اچھا نہیں آیا، کھانا چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے، تھوڑا سا کچھ کھا لے، جو ہے وہ کھا لے. نہیں اتنے پیسے نہیں ہے، کھانا نہیں اچھا دیا. یا پھر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر کچھ ایسی چیزیں، جیسے میں نے وہاں دیکھا کہ وہ مٹی لے کے تو مل رہی ہیں، اور پھر غیبت بھی چل رہی ہے ساتھ. تو میں کہتی ہوں کہ اسلام کو سمجھو، اسلام کے اصل احکامات کو سمجھو، ان پر عمل کرو. مطلب ان چیزوں سے وہ فائدہ کیا، جب آپ شریعت پر عمل کریں گے تو جو آپ کو فائدہ ملے اور اللہ راضی ہو. بالکل بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ جی، وقفے کے بعد دیکھتے رہے گڈ مارننگ پاکستان ہمارے حاجی اور عمرہ والوں کے ساتھ. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. پورے پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج بہت بہت مبارک. اب ہم نے حاجیوں سے بھی بات کی، ہم نے جو عمرہ کر کے آئے ان کا بھی ایکسپیرینس پوچھا. کون سی وہ عبادات ہیں جو ہمیں ان دنوں کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے بعد، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ندا، ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن بہت مقدس ہیں، بہت بابرکت ہیں، اور ان میں زیادہ کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، عبادات میں زیادہ ایک تگ و دو کرنی چاہیے. آپ عام روٹین میں نوافل نہیں ادا کرتے تو اب نوافل ادا کریں، تہجد کے، اشراق کے. مگر ان مخصوص دنوں میں جو 8 ذی الحج سے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تشریق؟ جی. ان میں یہ ہے کہ آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، وہ خاتون ہے یا مرد ہے. اچھا. اب جیسے فجر کی نماز ادا کی، آج سے وہ شروع ہو گئے ہیں دن، تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک بات تھوڑی سی اونچی آواز سے، جیسے آپ گھر کے اندر ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں،
इस अंदाज से आपने अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात कहलाती हैं। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बुजुर्ग है। रवायत यूँ भी है कि इसमें कि जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे कुर्बान करने के लिए, तो गोया फरिश्ते सदा लगा रहे थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हम क्या मंजर देख रहे हैं कि बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की निदा सुनी तो जवाब में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जब उनकी ज़ुबान से ये निकला तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बोल उठे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीरात हैं जो अयाम तशरीक यानी जुमेरात से लेकर मंडे की असर की नमाज के बाद तक हमें सबको पढ़नी है। नमाज के बाद एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से ज़रूर पढ़ लिया करें। तो ये यौम अरफा भी है, अब यौम तरविया और फिर यौम नहार ईद का दिन भी आ जाएगा। फिर एक बात और मुझे कहनी है, वो ख़वातीन जिनके पास सोना होता है, 7.5 तोले सोना है, वो ज़कात देती हैं, ज़कात उन पर वाजिब है, उन पर कुर्बानी भी वाजिब है। अच्छा, जिनके पास सोना, हाँ जी, मतलब वो काम नहीं करती हैं लेकिन उनकी लॉकर में सोना रखा, क्योंकि वो साहिब नसाब है। अब होता ये है कि फैमिलीज में एक कुर्बानी ले आते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से बकरा हो गया। नहीं, मियाँ पर अलग वाजिब है और खातून पर अलग है। जिनके पास 7.5 तोले से 7.5 तोले से सोना ज्यादा मौजूद है, वो औरत के ऊपर भी औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसे अपनी तरफ से जरूर अदा करनी है। और वाजिबात को तर्क नहीं किया जाता। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, अगर औरत का हस्बैंड ना हो, वो बेवा हो और उसके पास सोना है उतना, मतलब लाइक प्रॉपर्टी है या सोना है उतने हवाले से, तो फिर क्या उसके ऊपर भी वाजिब? उसके ऊपर वाजिब, और कमाने वाला कोई नहीं है, उसका इसी किराए विराए से ही चल रहा है, लेकिन वो साहिब नसाब है। अच्छा, साहिब नसाब है तो अब उसे कुर्बानी उस पर वाजिब है, ठीक है, उसे अदा करनी है। अल्लाह राज़िक है, हमारा ईमान है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वो कहाँ से, जहाँ कौन सी उम्र से वाजिब होती है कुर्बानी, कौन सी उम्र से? आकिल बालिग मुसलमान जो साहिब नसाब हो, साहिब इस्तिताअत, साहिब नसाब है, उस पर वाजिब है। तो बलूगत जब शुरू होती है तो तभी अहकामात आते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग, मैं आपसे वो सवाल करी जो एक आम इंसान को, मतलब लाइक मुझे भी पूछ रहे हैं, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो छोटी है, मगर क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, बेटियों के लिए सोना लेके पहले से रख देते हैं, जी ये उसके नाम का है। तो अगर क्या उसके पास भी 7 तोले अगर आपने उस बच्ची को दे दिया, तब तो मलकियत उसकी हो गई। अच्छा, जब तक आपने नहीं दिया, आपके पास है, तो अब आप बच्चियों के जैसे जमा करके रखते हैं ना, आप गोल्ड ले लेंगे। एक सोच है ना, एक ख्याल है कि बच्ची की शादी होगी, हम बच्ची को देंगे। जी। लेकिन अभी किसकी मलकियत है? वो आपकी मलकियत है या आपके मियाँ की? जिसकी कस्टडी में है, जिसकी मलकियत में है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। बच्ची पर उस वक्त होगी अगर वो बालिग भी है और उसकी मलकियत में आ गया सोना, तो फिर उस पर वाजिब हो जाएगी। ओके, अच्छा, ये वाली चीज़ें होती है। अच्छा, मुझे अगर आप मतलब लाइक अब ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूरा पूछ सकूं कि हज का तरीक़ाकार क्या होता है। अगर आप मुझे थोड़ा सा आप भी साथ ऐड इन कर सकेंगे, ज़ाहिर है आप लोगों ने हज किया हुआ है, अगर आप मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर बता सकें क्या तरीका होता है। आपने बताया जैसे गवर्नमेंट वाला हज है, उसके लिए आपने जनवरी में, अगर अभी है हज का टाइम तो जनवरी में एप्लीकेशंस डाल दी। प्राइवेट हज के लिए कब डाल सकते हैं, वीज़े लगने में कितना टाइम लगता है, ये वाली चीज़ें आप मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ना कि ये लॉजिस्टिक्स के उस मनासिक में चली जाती हूँ। अच्छा, चले आप मुझे वो बता दें हज का तरीका। हाँ जी, उसमें ये है कि आपकी नीयत क्या है। आपने जब हज की नीयत करनी है तो उस वक्त अगर आपने उम्रा और हज को मिला के एक ही नीयत कर ली तो आपका एहराम नहीं खोला जाएगा। लेकिन अगर आपने तमत्तु की नीयत की तो उसमें उम्रे के बाद एहराम खोल देते हैं। अच्छा। फिर 8 ज़िलहज से हज के अरकान शुरू हो गए। 8 ज़िलहज को सब ने मिना में पहुंचना होता है। अच्छा। जोर से पहले ताकि जोर की नमाज मिना में अदा की जाए। फिर बाकी नमाजें वहाँ फजर तक वहाँ अदा की जाती हैं। उसके बाद 9 ज़िलहज को जो यौम अरफा है उसमें आपने अरफात के मैदान में पहुंचना है। ठीक है। तो उस लोग सुबह से जाना शुरू हो जाते हैं, फजर के बाद से रवानगी हो जाती है। तो वहाँ गरूब आफ्ताब तक रहते हैं। जोर और असर की नमाज वहाँ मिलाकर ट्रैवल किस तरह करते हैं? ट्रैवल बाय वॉक भी होता है, क्योंकि वो इतनी दूर पैदल भी ट्रैवल करो। लेकिन बस से बेहतर है कि पैदल जाके, बस बहुत जुड़ी हुई है आपस में, तो उतनी देर में आप, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो बस में जाते हैं। फिर चूंकि काफिले सारे मूव कर रहे हैं ना, तो एक मूव करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि पैदल सब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए, जिक्र करते हुए। और एक कैफियत ही और होती है कि अरफात के मैदान में पहुंचना है। अब वहाँ हुक्म यह है कि आपने जोर और असर की नमाज मिलाकर अदा की। गरूब आफ्ताब तक आप वहीं ठहरे रहे। अब आप देखें तो गरूब आफ्ताब के फौरन बाद मगरिब शुरू होती है, मगर हुक्म यह है कि मगरिब अब अदा नहीं करनी। अब आप अरफात से चलें और मुज़दलिफा में पहुंचे।
मुजदलिफा में आप पहुंच के फिर आपने मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है अच्छा। और फिर आपने रात भर मुजदलिफा में क़याम करना है फजर तक, और वहीं से आपने कंकरियां चुननी है। अच्छा। अब फजर के बाद आपने थोड़ी देर रुकना है वहाँ पे मुजदलिफा में, हाँ। फिर आपने मिना में आना अच्छा, है, कंकरियां चुन कर फिर आप आपने कहीं अपने आगे पास रखनी है। तो आपको एक साथ बैग लेके जाते हैं आप नहीं, लोग हमें क्या? कंकरी का एक पाउच मिलता है अलग से, अच्छा। जिसके अंदर आप कंकरियां रखते हैं। अच्छा वो आपको रखनी होती है कि आपको 3 दिन मारनी होती है, 7 3 दानों को मारनी होती है। वो एहतियात में एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं। एक्स्ट्रा और रखनी कंकरी भी चाहिए। ऐसी नहीं कि आप उठा लें, उसके भी कुछ है कि आपके एक पोर की कंकरी होनी चाहिए ना, वो क्रश हुई हुई हो, तो उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें, अच्छा, हर चीज की अलग अलग। हाँ, कि उसमें आपको कंकरी टूटी भी ना हो जी, अदर से। और वो यूज की भी ना हो, तो बहुत सारी इसमें। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि और जाहिर है फिर हम अपने अपने मसाले के अतबार अपने मसाइल हैं, उलमा वगैरह साथ होते हैं, ग्रुप लीडर साथ होते हैं, वो गाइड भी कर गाइड कर देते देते हैं। हैं। और दूसरा है कि यहाँ सुनकर शायद तो कभी कितना उसको लग रहा हो कि यार ये तो इट इज हेलो बटा नहीं है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है जैसे इंसान अगर ये आपको। सोचे, मतलब ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये बात कि आप जब भी कोई काम मुश्किल वाला काम कर रहे हो तो आप उसकी कॉस्ट देखते हैं ना। मैं तो अगर मैं इतने घंटे दे रहा हूँ यार भाई को, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन तो इसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, तो फिर तो खैर है, कर लेते हैं यार। हाँ। तो मैं और आप अगर सोचें कि इसका रिवॉर्ड वो है तो फिर वो चीज़ बड़ी, तो ऐसा नहीं है कि, और पिछले कुछ सालों के मुकाबले में तो बहुत ही आसान हो गया। हम अपने पेरेंट्स से जो सुनते हैं कि जब इतनी गर्मी, जब सफाई सुथराई के इंतजाम उस तरीके से नहीं होते थे, वॉशरूम बहुत से arrangement सहूलत है। अब तो बहुत चीजें और लेकिन आप उस चीज को उसको एंजॉय घबरा के नहीं छोड़ देना चाहिए, ये हो जाता एंजॉय करेंगे तो उसका लेवल ही लुत्फ कुछ लेंगे और मजा है। मजे अच्छा, से। बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि कुचल जाते हैं लोग वहाँ। वो एक्चुअली क्या होता है, accidents जो हो जाते काफिले हैं। सालार होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सबको मैनेज करना होता है, तो वो पहले से, जैसे आखिर जब आप किसी हॉस्पिटल में जाए वो बताते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, हो सकता है, तो तैयार रहें इसके लिए। सारी चीजें पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई आप तो बहुत हैं। comfortable हो। बहुत बहुत आसान है पहले के मुकाबले में, बिल्कुल बहुत ऐसे। जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं। तो ये फिर आपने वहाँ से फजर की अदा करके थोड़ी देर रुक के फिर आप मिना में आए, और मिना में से फिर आपने कंकरियां मारने जाना है जमरा अक़बा पर। वहाँ बड़े शैतान को उस दिन कंकरियां मारनी है। फिर आप वापस आते हैं तो वैसे एक्चुअली ये होता है मनासिक में कि कुर्बानी करनी होती है। अच्छा। अब क्योंकि गवर्नमेंट वाले सब वो उनको टाइमिंग्स पता होते हैं कि उस वक्त कुर्बानी उनकी हो गई होगी। अच्छा। फिर आपने बाल कटवाने हैं, किसी वो ने आपको अलग कोई जाकर- पर्ची देते हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई हाँ है? जी, वो पहले से उन्होंने दी होती हैं। वहाँ पे बकरे के ऊपर नहीं हाथ फेर पाएंगे। नहीं, ग्रुप लीडर्स वगैरह ग्रुप लीडर्स होते कर लेते हैं। हैं। जैसे मेरा रोल नंबर 10 है, तो वो बताते हैं कि जी 1 से लेके 15 तक की कुर्बानी हो हो गई गई, है। अब आप हलक करा दें। हाँ, क्या करा ले? हलक मतलब अपने बाल अच्छा, बाल जो कटवाने होते हैं ना, तो वो सब लोग या तो वो गंज करा लेते हैं या तो फिर आपने थोड़े-थोड़े- कैसे कराया? आपके तो थे ही मैं तो नहीं। बढ़ाए बाल की कटवाने के लिए कुछ तो हो। वही तो मैंने कहा कि ये क्या, ये तो ये खवातीन जो है वो एक पोर के बराबर उसको लपेट के उसकी अच्छा। काट लेती हैं। अच्छा। उसके बाद अब आप आराम से आप निकल आए। अब आप आम ड्रेस पहन सकते हैं, मर्द खवातीन ने तो खैर वही होता है उनका। तो फिर उसके बाद अब तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना होता है। अच्छा। तो तवाफ़ ज़ियारत में आपने खाना काबा का तवाफ़ भी करना है और सही भी करनी है, जैसे उम्रे के अरकान होते हैं। जी, तो इसमें अब ये हज का रुकन है कि आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए और आपने सही की, फिर आप वापस मिना में आ गए। अच्छा। अब मिना में आगे आपकी ड्यूटी है 11 को 12 को आपने तीनों शैतानों को बारी बारी कंकरियां मारनी है। अच्छा, फिर दोबारा आके हाँ जी, मिना में रहना पहले है। भी मारा था? पहले भी मारा था। 10 जिलहज को, 10 अच्छा। जिलहज को सिर्फ बड़े शैतान को मारनी है अच्छा। और तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाना है। तो अब उसके बाद मिना में आपने ठहरना भी है और आपने 11 और 12 की अपनी कंकरियां मारनी है, जमरात कहलाता है। अच्छा। ये आपने छोटे शैतान को, दरमियाने को और बड़े को साथ साथ। अब कोई कंकरी गिर जाए उठानी नहीं है। हाँ, नहीं तो आप तो किसी की फिर यूज्ड आपने लेनी नहीं है। रश भी इतना होता है ना कि हाँ आप जी, उठाएंगे हाँ। तो वैसे कुछ है। और अब तो बहुत सहूलत हो गई है, वो एक आपको कार्ड देते हैं जो आपके इक्वल टू योर पासपोर्ट होता है। ये पासपोर्ट तो रख लेते हैं ना वो लोग, तो पासपोर्ट के इक्वल होता है। तो अब बड़ा सिस्टमेटिक है कि इतने बजे आपने जाना है, बहुत चीज़ें सुकून बहुत से, आसान हो गई बहुत पहले के easy। मुकाबले में। और अब तो वहाँ पर ऐप निकल आई है, आप ऐप डाउनलोड करें, हाँ, हाँ। आपको हर चीज़ मैप के थ्रू और ऐप में अच्छा। सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जैसे मैं अपना मैप में अपना नंबर डालूंगा तो मेरी सारी डिटेल वगैरह सब उस पर उस पे आ जाएगी। वेरी बहुत नाइस। आसान है। फिर हज का एक और पार्ट, मतलब वो फ़िक़ी एतबार से हज का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इन हज के अमाल से पहले या बाद में आप मदीना जाते हैं, वो एक सेल्फ एक अट्रैक्शन है कि अब वहाँ जाके अब आप एहराम और इन सारी फ़िक़ी पाबंदियों से आज़ाद हैं। वो फिर एक इश्क का मामला है वहाँ, फिर आप वो एक अलग एक पूरी ट्रीट है वो। आप वहाँ जाके हर कोई अपने अपने हिसाब से ज़रा मेवा सहन में जाके आप बैठ जाएं गुंबद खजरा के सामने, नहीं तो आप बातें देखिए तो करें, उसको- नाते पढ़े, उसका एक अपना एक लुत्फ है। हाँ। अच्छा, आप जब गए थे तो आपका जो ग्रुप है वो कहता था यार नात तो सुनाओ जरा। क्या ऐसा होता था? करते क्या थे, बैठ जाते थे बैठ और के बीच में? हम होटल्स वगैरह में बैठ के माँ साथ पढ़ लेते थे, बड़ा लुत्फ आता। माहौल कभी कभी बना। बिल्कुल दिल जाता था कि बिल्कुल ही अकेले जाएं तो मैं वो मास्क वास्क लगा के कैप शैप लगा के
तो फिर अकेले जाके अब मतलब कोने में बैठ जाए, बातें करे, अल्लाह से बातें करे, अल्लाह ताला से बातें करे, नाते पढ़े, अकेले बैठ के पढ़े। और अगर आप फील करें तो आप वाकई आपको लगता है आप बातें बहुत कर मजा रहे आता हैं। है, वो बहुत मजा आता है। इट इज फन एक्चुअली, मजा आता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस और जो एक इंसान चस्का को मिस लग नहीं जाए ना, करना इधर ही चाहिए। चस्का है, एक दफ़ा आपको वहाँ जाने का लग जाए तो बस होता है। अब नॉर्मली होता है ना कि फला जगह चले जाएंगे, फला जगह, अब हम लोग शूटिंग्स के लिए तो पूरी दुनिया घूम ही लेते हैं। अब होता है जब हॉलीडेज है ना, आप वहाँ चले जाएँ, नहीं वाकई हाँ सही कह रहे हैं, ये तबीयत करती है कि आप वहाँ चले जाएँ। वहाँ जाए बंदा फैमिली को लेके आराम से। फिर जो एहसास है ना उस फर्श का, आप उस पर चलते हैं ना, ठंडक उसकी एक फीलिंग्स जो अंदर पूरे बदन में दौड़ती है, उसका एक अलग एहसास। फिर आप हरम में बाहर बैठ के खाना खाते हैं, कुछ और खुशबू सबका ही यही वहाँ की होता है, कुछ वहाँ और भूख होती है। लगती है, आप उसी मुताफ जगह पे पे जाएं। बैठ के फिर आप जब जाते हैं खाना काबा के गिलाफ को पकड़ते हैं, आप उसे अपने साथ लगाते हैं, तो आप गौर करें सब लोग जरूर कोशिश करते हैं। और बैक साइड पे जाए तो वहाँ मौका मिल जाता है, खवातीन को भी मौका मिल जाता है, और फ्रंट में हतीम के मुश्किल अंदर होता तो है। अमूमन हाँ, आपको जी। बड़ा अच्छा लगता है। फिर अच्छा हतीम का अब जैसे अब आप सब लोग तो बता रहे हैं ना, अब मेरा भी बच्चा छोटा है, अनम तुम्हारा भी बच्चा छोटा, अब अगर हमारा दिल हो रहा है कि हम क्या करें, हमने जाना है और आप इतने दिन बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा नहीं, सकते। मुझे मेरी सास ने कहा था कि आप ना मेरा इरादा था कि मैं शादी के बाद जो है ना, हम लोग जैसे रुखसती के बाद हम लोग हज करेंगे। तो मेरी सास ने, वो बहुत स्वीट है, वो अपने पास रख लेती हैं उसको, तो उन्होंने कहा मैं रख लूँगी, आप चले जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं, मैं चाहता हूँ वो मेरे कंधे पे हो और मैं उसको लेके जो है हज करूँ, तो मेरी ख्वाहिश है। और अगर साथ मियाँ बीवी जा रहे हैं या कोई बच्चा फैमिली आ जाए तो है, एक पहले वहाँ चले जाए, एक रुकना, ऐसे भी हो जाता है। जी, और एक जो लेकिन है, क्या ये सही है बच्चे को हज पे ले जाना? आप अपनी इबादत उस तरह से प्रॉपर्ली कर पाएंगे? मैं तो समझता हूँ अगर मतलब फिक्री और दीगर प्रॉब्लम्स ना हो तो बिल्कुल आराम लेके से जाना लेके जाना चाहिए। बेशक आप अगर अपनी इबादत तो कुछ जैसे आपका यूं कम भी हो जाता है तो बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, वो देख रहे हैं अपने जाना लाउड आप चीजों का आप एब्जॉर्ब। सिखा रहे हैं तो उसकी फीलिंग एग्जैक्टली आपने बताया है कि ये चीजें हैं, ये बच्चे को आप बता रहे हैं, सिखा नहीं, रहे जैसे हैं। देखिए आप बड़े हैं ना, बाथरूम अगर दूर है, लाइन लगी हुई है, कुछ है, तो देखिए बड़े तो कर सकते हैं ना कंट्रोल। अब नहीं, बच्चा इतना छोटा, दूर नहीं है कि आप लेके ना जा सकें। बस चीजें सब मैंने हो जाता है, हो सब जाती है। मैनेज लाइन्स भी तो होती होंगी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बहुत बहुत कुशादा चीजें अब तो बहुत फिर आपका वजू और ये सारी हाँ, चीजें हाँ, बच्चे सब- को सब वॉश कराना है, सब मुझे चीजें सिर्फ ये available थोड़ी सी हैं। चीज मुझे होती भी है। थी, लेकिन नहीं, मैंने वहाँ कहा था बहुत सब हो दूर जाता नहीं है, बहुत इतना दूर नहीं है कि आप जा ना सके वहाँ तक, और बहुत फिर होता सुकून ये से नहीं ना जाते कि इतनी टाइम आप गुजार सकते हैं। आप होटल से बच्चे को रेडी करके लेके जाते हैं तो आपने चंद घंटे आपने वहाँ गुजारे और आप बच्चे के साथ इजीली रह सकते हैं। तो बच्चे को लेके जाना तो बहुत सारी चाहिए। ये और वहाँ सोचनी होती है ना होते हैं, माएँ बच्चे बहुत होते कि हैं हम वहाँ। बच्चों को कैसे छोड़ें, हम बच्चों के बगैर कैसे जाएं, दिल भी है तो भी वो वाली चीज। मेरा तो खैर है थोड़ी सी हिम्मत करके ले जाए। लेके जाना लेके चाहिए। जाना ना। है, मुझे याद है मेरा बेटा तवाफ के दौरान वो ही वाज अस्लीप। अच्छा, हज पे वो भी गया था? मैं उम्रे पे जब गए थे। अच्छा, उम्रे पे तो जब। तवाफ, लेकिन वो उसको मेमोरीज हैं, याद होंगी। वो याद है जब तो वहाँ गए थे। सही। फिर आप बताएं उसको, अच्छा सही। इसको इसका यूं भी लेना चाहिए ना कि बेटा ये सफा की पहाड़ी है, जी। यहाँ रसूलुल्लाह ने खड़े होकर सबको बुलाया था, दावत हक दी थी, सल्लल्लाहु यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे अबू लहब ने आके ये बोला था कि जब दावत हक दी थी तो उसने कहा था कि आपने हमें इसलिए बुलाया था मोहम्मद, और तो उसने रसूलुल्लाह के साथ पिक्चर भी आ रही है, बहुत प्यारी है आपके और लिए। हाँ अच्छा ओके। पिक्चर चलिए। और फिर वो वहाँ पे वो सूरह लहब वहाँ नाजिल हुई, जो उसने रसूलुल्लाह का जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि तब्बत यदा अबी लहब होता, अबू लहब के हाथ टूट जाए। अब ये स्टोरीज नरेट कर करके बताएं, हम अपने बच्चों को आयरन मैन और सुपरमैन बताते हैं, ठीक है बिल्कुल सही, ये वाली स्टोरीज बताएं, उसका ज़्यादा दिल चाहे, दिल चाहे। तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे कहेगा कि बाबा ये वाली पहाड़ी थी या वाली पहाड़ी थी, रसूलुल्लाह कहाँ खड़े हुए थे, वो कहाँ पे रन कर रही थी बाबा, इस पहाड़ी पे उनको पता होना वो चाहिए। 7 टाइम्स वो रन कर रही थी, तो महसूस क्या करेगा वो सारी ये चीजें। 1 to 1 यहाँ से बताता है कैसे, वो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। और जब आप तवाफ कर रहे होते हैं, तवाफ करते हुए जब आप खाने काबा को देख रहे होते हैं और जब आप बात कर रहे होते हैं, वो मैं कहता हूँ ना, हर इंसान की अपनी अलग फीलिंग होती है, बहुत मजा आता है। वो अलग है चीज़। तो मैं वो हेडफोन लगा के सबीर रहमानी साहब की नात काबे की रौनक सुन रहा होता था, अशरफी साहब का तौबा कबूल, आप या आप हेडफोन हतीम में लगाएं खड़े तो हो। और आप तवाफ करें। बारिश मैंने वहाँ देखी, मजा जब आता है। बारिश में नाले से वो पानी आता है और जब आप हतीम में खड़े हो, वो एक अलग इस तरह भी कहा ना कि इसको मैं एक ऑब्लिगेशन समझ के ना, देखो इसको निपटाना है यार, निपटाना तो अल्लाह ने कहा तो कर लो। इसको आप मजा लें, enjoy करें इसे यार। इंजॉय करें, वो वाली चीज है कि आपने अब अल्लाह ताला बस जब जिसका नसीब हो, हम सबकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला जिसका नसीब हो उसको बुलाए। लेकिन बैठे नहीं रहना चाहिए कि नसीब में होगा तो दुआएं करें, effort, हाँ। पूरी नहीं, efforts आप अपनी करें, आप भाग दौड़ करें। हाँ इरादा जी, करना भाग बहुत दौड़ जरूरी है। करें। इरादा करें, इरादा। आप खुद ही चीजें हो जाती हैं। हाँ जी, जैसे पकड़ लेना होता है दामन की, मौला लिख दे मेरे नसीब में, हाँ। मैंने जाना है। तो जब इतने यकीन से मांगा जाए तो जरूर लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी एक वक्फा ब्रेक या प्रोग्राम खत्म हो गया, क्या टाइम हुआ? अच्छा ब्रेक है वो। ब्रेक है, मैं इतनी खो गई हूँ जब मैं प्रोग्राम याद ही नहीं है कि मैं क्या टाइम हो रहा है, क्या मैं एक बात वहाँ पहुँची हूँ मैं इस वक्त। तो जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारे मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हज मुबारक। हमारे पास नसीम बदामी है, वकार है, ये दोनों हाजी हैं, तो ये अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रहे हैं। और इम्तियाज़ आबिद खाकी साहिबा, डॉक्टर उम्र राहील और अनम जो है, ये तीनों और मैं भी, हम लोग उम्रा करके आए हुए हैं, तो हम सब आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। अच्छा, तो अनम, तुमने वो वाला किस्सा सुनाया जो तुमने ब्रेक में सुनाया था, जो टैक्सी वाला था? जी मैंने सुनाया था ना। मैंने कहा ब्रेक में ऐसा ना हो कि वो रह गया हो। अच्छा, वो वाली चीज़ होती है कि आप जब हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, फिर आपकी बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोगों से जान पहचान भी बन जाती है। मतलब एक दूसरे मुल्क के मुसलमान से एक कम्युनिकेशन हो जाती है। बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ जितने लोग होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है बहुत झगड़े भी होते हैं, बहुत और सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो वो आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस की है, कोई झगड़ा होते हुए देखा है? कोई धक्का, ऑफ कोर्स वहाँ पर जब रश होता है तो धक्के लगते हैं, चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपना टेम्पर वैसे ही उनका अंदाज होता है इस तरह चीखने का, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा है। लेकिन वैसे एहराम में गुस्सा करना भी हराम है। अच्छा, मुझे ये था कि मैं जब मदीने में थी ना, तो मुझे वहाँ जब मैंने पिक्चर्स लगाई थी कि मैं वहाँ हूँ, तो मुझे वहाँ के रेसिडेंट से कुछ एक खातून आके मिली थी। उसके बाद जब मैं वापस आई ना, तो मुझे उनका मैसेज आया, तो कहने लगी आपके साथ मैं आपसे मिली थी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ना हैंडमेड ज्वेलरी बना रही हूँ, तो मैं वो भेजना चाहती हूँ मदीने से आपके लिए। तो मैंने कहा आप मुझे भेजे, मैं क्यों नहीं लूंगी। तो मुझे मदीने से ज्वेलरी आई थी, मैं बहुत खुश हुई थी। अरे जी, उन्होंने भेजी थी। गुस्सा करें, लड़ाई करें तो बकरा देना पड़ता है ना। तो जहाँ क्या आ रही थी? जैसे अगर आप गुस्सा करने हैं एहराम में, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका एक आपको एक कफारा देना होता है। अच्छा, तो आवाज़ें भी आती है, गुस्सा नहीं किया बकरा हो जाएगा। नहीं, और नेकी का सवाब डबल है। तो ये भी अगर सोचे, मेरी मम्मा ये कहती थी कि यहाँ डबल है, मदीने में और डबल है। तो इस तरह अगर आप नेकी करते जाएंगे ना। अच्छा, वहाँ जाके लोग वैसे ही बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए तो कहता हूँ जवानी में हज करना चाहिए। वहाँ मैंने उन लोगों को देखा है जो अपने उठ के पानी नहीं पीते गिलास में, वो वहाँ लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने भी ये सुना है। और फिर मिना में ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ आपको सब इक्वल लग रहे होते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि हमें हज के दौरान किन किन चीज़ों का मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं ना कि एहराम में आप लड़े तो बकरा करना पड़ेगा, या वो क्या क्या चीज़ें हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए? निदा, एक तो ये बात है कि जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, अरकान बताई गए हैं, उनके आपको केयर करनी है। जैसे एहराम आपने बांध दिया, अब आपने एहराम में रहना है जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता। जैसे मेरा भतीजा गया, उससे वो चादर संभाली नहीं जा रही थी, तो खाना काबा का तवाफ़ करते हुए तो उससे वो चादर खुल गई, तो उसने क्या किया, दौड़ कर होटल आया और उसने एहराम उतार के तो जल्दी से आम ड्रेस पहन लिया। तो अब क्या है कि अब उनको दम देना पड़ा वहीं पे बकरे का। अच्छा, उसने गलती की, अभी उसका पूरा नहीं हुआ था उम्रा, तो उसने उससे पहले एहराम चुके उतार दिया था। तो इस तरह की गलती हो जाए कोई भी जो आपसे, तो फिर आपको दम देना पड़ता है। दम देना कहलाता है कि आपने वहीं पर बकरा एक कुर्बान करना है। अच्छा। मैं अनम की बात को भी मैं उसकी और बेहतरी से बताना चाहूँगी, जो वो बात कही थी कि नेकी डबल हो जाती है। एक नमाज आप अदा करते हैं मस्जिदुल हराम में, खाना काबा की उस मस्जिद में, तो 1 लाख नमाजों के बराबर है। और मस्जिद नबवी शरीफ में आप एक नमाज अदा करते हैं तो वो 50,000 नमाजों के बराबर है। ये उनकी फजीलत है उन जगहों की। अच्छा। क्योंकि उन जगहों को निस्बत है अल्लाह और अल्लाह के हबीब से। फिर आपने एक बात की कि किन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, झूठ नहीं, गीबत नहीं, फिस्को फजूर नहीं, गुनाह नहीं, नफरतें नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा काम करना, वला जिदाला, और झगड़ा नहीं करना। तो जब आप इन चीज़ों की केयर करते हैं, एक होती है ज़ाहिरी, एक होता है बातिनन की सोच में भी किसी के लिए बदगुमानी न लाएं, नफरत न लाएं, धोखा न दें, झूठ ना बोले, किसी की चोरी ना करें, चीज़ों को, लोगों को सहूलत देने की कोशिश करें। तब आपका चोरियां भी होती हैं उधर? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि ये होना चाहिए कि जब एहराम आप बांधते हैं ना, तो वो अल्लाह में सिखाता है कि ज़िंदगी भर इस एहराम में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एहराम में जो चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ को देखें, जो आम जिंदगी में भी, कि आप गुस्सा ना करें, किसी के ऊपर बदगुमानी ना करें, किसी से लड़े नहीं, किसी के लिए गिबत ना करें, ये आम जिंदगी में भी हमें एहराम बांध के रखना चाहिए। फिर आप 5 दिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो अब वो प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी भर काम आनी चाहिए। कि अब आपने, और एहराम की एक निस्बत ये भी है कि आपको कफन से निस्बत दे रही है कि आपने कफन बांध लिया है। फिर अरफात का मैदान है, वो आपको यौम महशर की याद दिला रहा है। अच्छा, देखिए, वो कहते हैं ना कि शैतान और अच्छाई और बुराई हर जगह मौजूद होती है। जैसे ये हमारे कैमरा मैन शकील भाई बता रहे हैं, इनकी बीवी गई थी वहाँ तो 1200 रियाल चोरी हो गए थे।
ایسا ہی ہے 1200 ریال چوری کرنا اس اتنی پاکیزہ جگہ پہ. نہیں کچھ جگہ پہ دیکھیے وہاں پر نا 2-3 چیزیں میں دیکھی, کچھ دوسرے ممالک سے بھی اور ممالک سے بھی, وہاں اسپیشلی ایک فقیروں کی مجھے لگتا ہے کوئی تنظیم ہے جو وہ ایک الگ ہے, وہ اس نیت سے آتی نہیں ہے کہ یہاں حج ہوگا, وہ ان کی نیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا لائک وہاں پہ وہ یعنی یہ بھی اس میں میرا خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے آپ اصلاح کی جگہ غلط ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. میں بھی جب پہلی مرتبہ گیا اور طواف کرے تو مجھے کہنے لگے والیٹ شالٹ سنبھال کر, میں کہا یہاں کون یہاں خانہ یعنی کسی کی ضرورت ہو کہ خانہ کہاں پر سامنے ہوگا, تو کہ نہیں بھائی مولانا صاحب نے کہا جس کو توفیق نہیں ہوتی نا اس کو یہاں آ کے بھی نہیں ملتی. تو میں نے تو اپنے گریبان میں جگہ کہ اللہ میاں میرا شمار ان لوگوں میں نہ کرنا کہ بس جو یہاں آ کر بھی جن کو توفیق نہیں ملی. میں بھی تو اس میں سوچ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی چوری کر رہا ہے, اسی طریقے سے ہوتا ہے کوئی اور, میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہوتا جو وہاں آئے لیکن اس بات کی جو ایسنس جو اسپرٹ تھی وہ لیے بغیر جسٹ لائک اندر ٹریول واپس چلے گئے. تو آئی تھنک یہ بھی مانگنے کی ایک بات ہے کہ ہمیں وہاں صرف فزیکلی جانا اور آنا نصیب نہ فرمانا جسٹ لائک اینی ادر ٹریول, بٹ مجھے ایسنس ہے اسپرٹ ہے وہ بھی. اور آپ کو فیل ہو جاتا ہے جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں نا, تو آپ کی لائف جب چینج ہونا شروع ہوتی ہے تو وہیں آپ کو ایک اس بات کی دلیل مل جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کا حج بھی قبول کیا, کہ آپ ایک دم سے اب بہت محتاط ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے محتاط ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوانی میں کرنا چاہیے. پھر پریشان نہ ہو, کچھ ہو گیا ہے ایسا تو آپ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں, کیونکہ یہ رکاوٹیں اور یہ پریشانیاں بھی آتی اسی لیے کہ آپ کو شیطان بھٹکانا چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ اور یکسوئی اس طرف نہ رہے. ہو جاتے ہیں زندگی میں, لیکن یہی سمجھے کہ مال جو ہے آنی جانی چیز ہے, اب ہو گیا ہے تو اب آپ اپنی توجہ عبادت پر رکھیں کہ آپ کو یہ نصیب ہو گئی ہیں جو گھڑیاں, جو لمحے وہاں کے وہ دوبارہ پتہ نہیں ملیں یا نہ مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کوئی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتا ہے, گم جاتا ہے, لیکن وہاں پر ہو جاتا ہے. لیکن اب تو اتنا اچھا ٹریک سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ادھر ادھر گم. اب بہت سے بزرگ جیسے خواتین امیاں, اسپیشلی امیاں جو ہوتی ہیں تو ان کو وہ کیمپ بھول جاتی ہیں, کیونکہ سارے کیمپ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں. تو ہم نے جو قافلے کے جو لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ ایک ایک نقشہ آپ لوگوں کے بیگ میں رکھوا دیتے ہیں. یہاں یہ اب آپ کسی کو, آپ کے گلے میں کارڈ ہوتا ہے, آپ گونگے بہرے بھی ہوں گے نا, آپ کے پاس وہ کارڈ ہے, تو اس کارڈ سب کسی کو بھی بتائیں گے, وہ ٹریک کر کے آپ کو آپ کے. ہم تو امی سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کارڈ اپنے جیب میں ڈالیے, اب اگر آپ کھوجیں تو آپ کو عربی نام بھی آتی ہو, یہ کارڈ یہ کدھر ہے بھائی یہ بتاؤ, بس یہ پہنچ ہی جائیں گے آپ. تو مکتب نمبر ہوتا ہے نا, اور سارے مکتب ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ میں نے بیٹے کے جیب میں بھی کارڈ ڈال دیتا تھا کہ بیٹا اگر کچھ اللہ نہ کرے پرابلم ہے تو بتانا یہاں جانا ہے مجھے, یہاں بتاؤ. اور اس پہ نا فون نمبرز بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً جو ہمارے سے جو قافلے کے ہوں گے ان کے مین سالار کے فون نمبرز لکھے ہوتے ہیں, آپ گونگے بہرے بھی ہیں تو دکھا دیں تو وہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا, اب کیا ہوگا ایسے. وہی والی بات ہے وسیم کی بات کہ یہ اس کو انجوائے کر کے اس عبادت کو ادا کرنا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو فیملیز میں خواتین اکیلی جاتی ہیں وہ ویسی بیچاری تھی گھبرائی ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ان کے ساتھ ایک گھر والی پوری فیملی ہوتی ہے. میری قافلے میں تھی, کسی کے ایک بٹوا چوری ہو گیا, وہ مس ہو گیا, مثلا ایئرپورٹ سے آنے جانے میں چیزوں میں کہ چلا گیا, تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ صبح ان کے پاس اتنے پیسے پورے قافلے نے جمع کر کے دے دیے تھے کہ ان کو پھر پورے اس میں پرابلم نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں وہاں پر سب ویسے اتنا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں جا کے کوئی ایسا پرابلم میرے ساتھ بہت آسانی ہو گئی, انٹرنیٹ, وائی فائی, میپس, ایپس, واٹ ناٹ, ہر چیز بہت آسان, اٹ از ویری ایزیئر ناؤ. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سب کا بہت شکریہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا. ایک اور میسج دیتے ہوئے اگر اجازت ہو کہ کل بھی 9 ذی الحج ہے ہمارے یہاں, تو کل روزہ ضرور رکھیں جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے, کیونکہ اس روزے کی بہت فضیلت ہے. 2 سالوں کے گناہ آپ کے دور کر دیتا ہے, مٹا ڈالتا ہے. اور ویسے بھی یوم عرفہ چونکہ ہمارے لیے 9 ذی الحج کا کل ہے, اور آج بھی اللہ رب العزت گویا آسمان دنیا پر اترے ہوئے ہیں, تو آج دعائیں مانگیں. آج عرفات میں وہاں حاجی جمع ہیں, تو آج دعاؤں کا, اپنے گناہوں کو بخشا لینے کا ٹائم ہے, تو آپ اس کو مس نہ کریں, ان ٹائمنگز کو. بالکل بالکل. خاص تو جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو مزہ آئے گا, کہ مجھے بڑا مزہ آیا. میں کھوس ہی گئی, بالکل ایسا لگا میں ادھر کی باتیں کر رہی ہوں تو میں ادھر ہی پہنچی ہوئی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے, عمرہ حج سب کی نصیب کھولے اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم کل ملیں گے. خدا حافظ.